या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीमी सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आमीन या रब्बल आलमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति वतवासौ बिल्हक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वल अस्र, कसम है ज़माने की। यहाँ पे वाव जो है वो तस्निया है और कसम है अस्र जो है ना वो ज़माने को कहते हैं, यानी वक्त। कसम है, अल्लाह ताला ने कसम खाई है। देखें, एक तो हमने हमेशा पढ़ा है ना कि ताकीदिया होता है, जैसे कि इन्ना यहाँ पे देखें आप, ताकीदिया नज़र आ रहा है आपको। वल अस्र में वाव जो है, यहाँ पर वाव भी तस्निया है और कसम जो है ना ये भी एक ताकीद होती है। जैसे हम कहते हैं ना कि जब आपको मैंने अरबी ग्रामर पढ़ाया थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने पढ़ी है, तो उसमें मैंने आपको बताया कि इन्ना जो है वो ताकीदिया होता है और साथ में अगर लाम ज़बर लग जाए या कद लग जाए तो भी हर्फ जो है वो ज़ोर पैदा हो जाता है। ज़ोर ऐसे होता है कि जैसे मैं उर्दू में कहूँ कि अहमद आया है, और मैं अपने इस स्टेटमेंट में ज़ोर पैदा करना चाहूँ तो मैं क्या कहूँगी, अहमद ही आया है। अब आपको यकीन नहीं आ रहा, मैं कहूँगी अहमद ही तो आया है। तो ये ही और ही तो को अगर मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहूँ तो मैं उसे कोई नाम कोई लफ्ज़ नहीं दे सकती, क्योंकि ये मेरी एक ज़बान का असलूब है, मैं इसको कोई लफ्ज़ नहीं दे सकती। लेकिन इससे मेरे जुमले के अंदर बहुत ज़ोर पैदा हो गया है, इसमें एक यकीनी बात सी पैदा हो गई है ना। तो इसी तरह इन्ना और ये जो लाम ज़बर ला लफ़ी में लिखा हुआ है ना, लफ़ी, ये दोनों ताकीदिया होते हैं और ये दोनों जो हैं वो जुमले में ज़ोर पैदा कर रहे हैं, और इस दोनों के ज़ोर को और बढ़ाता है अगर कोई बात कसम के साथ कही जाए। जैसे अल्लाह ताला कहते हैं ना, वल्लाही तल्लाही वल अस्र वस्समाई वत्तारिक़ी। ये है ना कि जिस जोर करके कि कसम है ज़माने की, कसम है आसमान की जब वो फट जाए, कसम है तारिक की जो वो चलता है, जो वो है सितारा है। वल अस्र, तो कसम है ज़माने की, ये पहला ज़ोर। इन्नल इंसाना, ये दूसरा ज़ोर, बेशक इंसान, लफ़ी खुस्रिन, अलबत्ता खसारे में ही है, यानी इंसान तो खसारे में ही है। अगर ये जुमला यहाँ पर ख़त्म हो जाता, अगर ये आयत यहाँ पे ख़त्म हो जाती तो इंसान के लिए इससे बड़ी डिप्रेशन की बात कोई और ना होती कि इंसान तो खसारे में ही है, कुछ भी कर ले। जब इंसान मायूस हो जाता है तो ये कहता है ना कि भाई अब मैं तो हुई गुनहगार, मैं तो हुई ख़राब, तो फिर मैं क्यों नेकी करूँ। इंसान जो है वो फिर इस नेकी को क्या करता है, पीछे पैसे पुश डाल देता है कि भाई मैं हुई। जब लोग उसे कुछ ज़्यादा ही क्रिटिसाइज़ करते हैं, अब एक चोर है, उस चोर को बाकी लोग जो है अगर वो चोरी तर्क भी करते तो लोग उसे जीने नहीं देते, तुम तो हो ही चोर। या ये कि किसी एक बंदे से कभी कोई झूठ बात निकल गई, अब वो इस्लाह करना भी चाहता है तो लोग उसे इस्लाह नहीं करने दे रहे, तो क्या होता है, वो मायूस हो जाता है। और उस मायूसी में वो क्या कहता है कि भाई अब तो मैं झूठा हूँ ही ना, अब सच बोलने की क्या ज़रूरत है, नहीं है। तो ये यहाँ पर बात ख़त्म नहीं की अल्लाह ताला ने, ये मायूसी से निकालने के लिए अल्लाह ताला ने आगे लफ्ज़ इस्तेमाल किया। और ये इसके बारे में मुफस्सिरीन कहते हैं कि अगर सिर्फ सूरे असर ही कुरान मजीद में नाजिल हो जाती तो ये इंसानों की हिदायत के लिए काफ़ी हो जाती, क्योंकि इसके अंदर जो उसूल, जो रहनुमा उसूल बता दिए गए हैं वो हमारी ज़िंदगी पर मुहीत है। अगर हम इन्हीं 4 चीज़ों को पकड़ लें तो हम कामयाब और फलाह पा लेंगे इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इल्लल्लज़ीना आमनू, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लेके आए, वामिलुस्सॉलिहाती, और जिन्होंने नेक अमाल किए, यानी कि ईमान के साथ अमल जो है वो क्या है,
شرط ہے، جی ضروری ہے. وتواصوا بالحق، اور جنہوں نے حق کی تلقین کی ہے. وتواصوا بالصبر، اور جنہوں نے صبر کی تلقین کی ہے. تلقین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی کو کہنا، کسی کو نصیحت کرنا، خود بھی اس پر قائم ہونا اور دوسرے کو بھی اس پر قائم رکھنے کی ہدایت کرنا یا کوشش کرنا. تو حق کی تلقین اور صبر کی تلقین، صحیح ہے، یعنی صحیح بات کو دوسرے تک بھی پہنچائیں گے. صحیح ہے نا. آمنو، اب ہم اس کو دیکھیں گے کہ آمنو کیا ہے، ایمان لانا کیا ہے. اس کو ہم دیکھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177. آیت نمبر 177 دیکھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نہیں ہے، یہ نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق سے مغرب کی طرف موڑ لو، یا مشرق کی طرف موڑ لو یا مغرب کی طرف موڑ لو. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، مگر نیکی تو اس کی ہے، نیکی تو اس شخص کی ہے جو ایمان لاتا ہے اللہ پر اور آخری دن پر. وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، اور ملائکہ پر اور کتاب پر اور نبیوں پر. یعنی ایمان کا ایک جامع تصور دیا گیا کہ ایمان جو ہے وہ کیا ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ ایمان میں انسان کہے میں اللہ پر ایمان لایا. یہاں پر بتا دیا گیا کہ ایمان یعنی کہ نیکی اس کی ہے جس کا ایمان پہلے ہو. سب سے پہلے نیکی کے لیے ہم نے کہا کہ ایمان شرط ہے. دیکھیے اس کو آیت کے حساب سے ہم نے دیکھ رہے کہ نیکی کے لیے، نیکی تو اس کی ہے جو ایمان لایا. ٹھیک ہے. اب وہ شخص جو کہ ایمان والا نہیں ہے، کسی بھی طور پہ اس کا ایمان جو ہے ان پیرامیٹر سے کمزور ہے، کسی ایک چیز کا بھی اس کا ایمان جو ہے وہ کمزور پڑتا ہے، تو وہ اس کا ایمان جو ہے وہ کامل کیا ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ساتھ کوئی شریک بنا لے، یا یہ کہ وہ یوم آخرت کا انکار کر دے، یا یہ کہ وہ ملائکہ، کتاب یا کسی نبیوں میں سے کسی کا انکار کر دے، تو اس کا ایمان جو ہے وہ کیا ہو جائے گا، وہ ہو جائے، کم ہو جائے گا. تو یہ ہم نے دیکھا کہ ایمانیات میں کیا کیا آ جائے گا، کیا کیا چیزیں آ جائیں گی. شاباش بتائیے. نہیں، ایمان میں ایمان باللہ، اس میں سے دیکھ کے بتائیے. باللہ والیوم الآخر اور ملائکہ، کتاب اور نبیوں پر. ٹھیک ہے. یہ 5 چیزیں ہو گئی. 1 2 3 4 5 چیزیں ہو گئی. پھر اس کے بعد اب آتا ہے عمل صالح. یہ عمل صالح بتائے جا رہے ہیں. وہ آتا، اور وہ دے، یعنی اب وہ ایکشن والی بات آ گئی. اب وہ دے، کیا دے؟ المال، اپنا مال. علی حبہ، اس کی محبت کے باوجود. مال کی محبت ہوتی ہے انسان کو، دیتے ہوئے کتنی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ جا رہا ہے، یہ کم ہو رہا ہے. مال کی محبت ہمیشہ انسان کے دل میں ایسی ہی ہوتی ہے. علی حبہ، اس کی محبت کے باوجود. کس کو دے گا؟ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. کس کس کو دے گا؟ ذوی القربیٰ کون ہوتے ہیں؟ قرابت دار، رشتہ دار. سب سے پہلا حق جو ہے وہ کس کا ہے دینے کے لیے؟ رشتہ داروں کا. یتیموں کا، پھر مسکینوں کا. یتیم اور مسکین کون ہوتا ہے؟ یتیم کون ہوتا ہے؟ اور وہ نابالغ ہو، کوئی نابالغ بچہ یا بچی جس کا والد فوت ہو جائے وہ یتیم ہے. لیکن کوئی شخص جو کہ بالغ ہے اور اس کا باپ مر جائے تو اس کو یتیم نہیں کہا جائے گا، کیونکہ وہ اپنی دیکھ بھال خود کر سکتا ہے. یتیم وہ اور کفالت بھی کر سکتا ہے. یتیم وہ ہے جس کا کفیل نہ ہو، اور جس کا کفیل مر جاتا ہے یا اس کا گارجین مر جاتا ہے، کیونکہ باپ جو ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے اس کی تربیت کا، اس کی سیکیورٹی کا. تو والمسکین، مسکین کون ہے؟ جس کے پاس ایک دن رات کا کھانا نہیں ہے، وہ مسکین ہے. وابن السبیل، اور کوئی مسافر. والسائلین، اور مانگنے والا، سوال کرنے والا. وفی الرقاب، اور گردنیں چھڑانے میں. گردن چھڑانا کیا ہے؟
غلام آزاد کرنا. اس زمانے میں غلام آزاد کرنا تھا. اس زمانے میں کسی قیدی کو رہا کرنا. اگر کوئی غلط الزام میں پکڑا گیا ہے اور اس کے لیے کوئی جرمانہ ادا کرنا ہے تو وہ, یا پھر کوئی اغوا ہو گیا, اغوا برائے تاوان جو ہو جاتا ہے, اب اس کے جو بندہ ہے جس اتنے لمبی چوڑی ڈیمانڈ انہوں نے کر دی ہے, اب وہ بندہ نہیں کر سکتا, تو اس کے لیے ہم مطلب کمیونٹی مل کر جو ہے وہ پیسہ جمع کرے تاکہ وہ ایک کی جان جو ہے وہ بچائی جا سکے. اسی طرح جو ہے قرض میں کوئی پڑا ہوا ہے اور بیچارہ قرض ادا نہیں کر پا رہا, تو اس کے لیے جو ہے کمیونٹی ہیلپ کرے گی. ہاں, لیکن اگر کسی اور کی طرف قرض نکلتا ہے نا, وہ قرض میں پھنسا ہوا ہے تو وہ پھر ایسے ہوگا. پھر ہے والموفون والسائلین وفی الرقاب اقام الصلاۃ. اب یہاں پر آتا ہے, دیکھیں ایمانیات میں اللہ تعالیٰ نے, دیکھیں عمل صالح میں نا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کا ذکر کیا؟ لوگوں کی ہمدردی, انسانی ہمدردی. صحیح ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا نیکی اس کی ہے جس کا ایمان پورا ہو. پھر اب جو عمل صالح آ رہا ہے تو اس میں انسان کا مال سے محبت اور مال کی بات جو ہے نا وہ سب سے پہلے کی گئی. ٹھیک ہے, کہ وہ دے گا قرابت داروں کو, مسکینوں کو, رشتہ داروں کو, اور یتیموں مسافر وغیرہ کو. اب جو ہے وہ عبادات آ رہے ہیں. صحیح ہے, عبادات کا معاملہ جو ہے وہ سیکنڈ لیول پر آ رہا ہے. تو وہ کیا ہے؟ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ, کہ وہ نماز کو قائم کرے گا اور زکوٰۃ دے گا. اور زکوٰۃ میں بھی جو ہے وہ پھر انسانی ہمدردی, کیونکہ زکوٰۃ کس پہ خرچ ہوگی؟ انسانوں پر, غریب مسکینوں پر, انہیں کا حق ہے یہ. پھر اس کے بعد دوبارہ آگے معاملات. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا, وہ اپنے عہد کو پورا کرے گا جب وہ عہد کرے گا تو وہ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں. یعنی اپنے جو معاملات ہیں اس میں سچے ہیں. لوگوں کے ساتھ جو اپوائنٹمنٹس کرتے ہیں, عہد کرتے ہیں, اس میں کیا ہیں گے؟ سچے ہیں. وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ, اور وہ صبر کرنے والے ہیں کہاں؟ بہت مشکل حالات میں. بأساء بہت مشکل تنگی حالات میں. وَالضَّرَّاءِ تکلیفوں میں. وَحِينَ الْبَأْسِ اور جنگی سی کیفیت میں. یعنی کسی بھی لیول پر وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کا اپنا عمل کیا ہے کہ وہ صبر کرتے ہیں. یہاں پر دیکھیں وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اس ایمان کے دعوے میں سچے ہوں گے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ, اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ تقویٰ عطا کر رہا ہے. یعنی تقویٰ حاصل کرنے کے لیے ہم نے سٹارٹ کیا تھا. آپ لوگ میں سے کافی لوگ ایسے ہیں جو کہ ہمارے ساتھ رمضان والے اس لیکچر میں تھے, استقبال رمضان والے لیکچر میں تھے, اور آج کے لیکچر میں ہیں, بیچ کے لیکچرز میں نہیں تھے. تو ان کے لیے وہاں والا ہم نے سٹارٹ کیا تھا کہ ہمارا اس رمضان کا گول ہوگا کہ ہم تقویٰ پہ کام کریں گے اور ہم اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک جامع تصور دیا ہے کہ نیکی کرنے والا کون ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ نیک کون ہے, تو ہمارے ذہن میں آتا ہے ایک 5 وقت کا نمازی, اور جو مسجد جاتا ہے, اور جو ہے جس کا جو حال حلیے سے جو ہے وہ متقی نظر آئے گا, وہ ہمارے لیے جو ہے وہ تقویٰ والا ہے. لیکن اصل میں جو تقویٰ کی حیثیت ہے, یا اصل میں جو نیکی کا معیار ہے, وہ اللہ نے ہمیں اس آیت میں بتایا کہ ایمانیات میں تمہارا ایمان جو ہے وہ 5 چیزوں پہ کامل ہونا چاہیے. عمل صالح میں انسانی ہمدردی سب سے پہلے آئے گی. صحیح ہے, اس کے بعد نماز آئے گی. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم پہلے نماز کو رکھتے ہیں, اور پہلے نماز کی ساری چیزوں کو, ٹھیک ہے نماز اول ہے, لیکن جب ہم اس کو پہلے پرائیورٹی پہ رکھ کر صرف اسی پر ہی کام کرتے رہتے ہیں, پھر ہمارے اندر سے انسانی ہمدردی کا جذبہ جو ہے نا وہ کم اور کم سے کم تر ہوتا چلا جاتا ہے. پھر ہوتا یہ ہے کہ انسان تہجد گزار ہوتا ہے, تسبیح والا ہوتا ہے, اور بہت زیادہ پڑھنے اور پڑھانے والا ہوتا ہے, بہت قرآن مجید ختم کرنے والا ہوتا ہے, لیکن اندر سے اس کا دل جو ہے وہ بڑا سخت ہوتا ہے, عمل میں نہیں ڈھلتا. وہ ایمان جو ہے وہ اس کے عمل میں نہیں ڈھلتا, وہ ایمان اس کے اندر ایبزارب نہیں ہوتا, وہ بہت سخت ہوتا ہے. اس کو دوسرے کی تکلیف پر جو ہے وہ اسے اپنی تکلیف محسوس نہیں ہوتی. دیکھیں ہمدردی ہوتی ہے, انگلش میں ایک لفظ ہے سمپتھی. صحیح ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے ہمدردی. ہمدردی ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص جو ہے سامنے ہمارے آیا اور اس نے وہ تکلیف میں ہے, اور ہم نے کہا کہ ہمیں اس پہ ترس آ گیا, اور ہم نے اسے کچھ پیسے دے دیا, کچھ اس کو علاج کروا دیا, کچھ اس طرح. ایک لفظ آتا ہے امپیتھی. ایک ہوتی ہے سمپتھی اور ایک ہوتی ہے امپیتھی. امپیتھی کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اس شخص تکلیفی اس کو اپنی تکلیف لگے,
کہ وہ اس شخص جو تکلیف میں ہے اس کو خود جھرجھری آ جائے کہ اگر یہ میں اس کی جگہ ہوتا تو میرا کیا حال ہوتا. تو اس کو کہتے ہیں ایمپتھی. اصل میں اسلام جو ہے وہ ایمپتھی کا نام ہے، سمپتھی کا نام نہیں ہے. انسانی ہمدردی میں بھی ایک لیول درجہ اونچا کہ انسان یہ سمجھے کہ اگر اس جگہ میں ہوتا، کیونکہ جو کچھ بھی مجھے ملا ہے وہ اللہ کے فضل سے ملا ہے نا، وہ مجھے کوئی اپنی کمال تو نہیں تھا میرا کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے اچھے گھر میں یا کھاتے پیتے گھر میں پیدا کیا ہے تو یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے. تو اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ کیا کرنا ہوگا، ہمیں اس کے لیول پر آ کر اس کی تکلیف کو محسوس کرنا ہوگا. اور جب ہم اس کو محسوس کریں گے تب ہماری مدد کا لیول کیا ہوگا، لیول اونچا ہوگا نا، لیول ڈفرینٹ ہوگا نا. اس ایک وہ سے کہ ہم نے دیا اور ہم نے بس نظریں پھیر لی اور ہم چل پڑے، پھر ہم بھول بھال گئے. لیکن جس کی تکلیف میں محسوس کر رہی ہوں تو اس کو میں اس لیول پہ جا کر اس کو ہر ممکن اس کی تکلیف سے اس کو نکالنے کی کوشش کروں گی. ایسا ہی ہے نا، یہ ہے نیکی کا تصور کہ انسان اپنے رب سے اتنا کنیکٹ ہو کہ وہ اس کی مخلوقات کی تکلیف کو خود اپنی تکلیف سمجھ کے محسوس کرے. یہ ہے نیکی کا تقاضا کہ انسان جو ہے یہ محسوس کر لے. تو اب اس کو آپ دیکھیں کہ اس آیت کو اور سورۃ العصر کو ہم آپس میں کیسے کنیکٹ کر سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ایمانیات میں ہمارے پاس وہ 5 لیولز آ گئے جو میں نے بتایا آپ کو. کیا کیا ہے؟ ایمان باللہ، صحیح ہے، ایمان کے ساتھ میں دوسرے کلر سے اس میں ہمارے پاس آ گیا ایمان جو ہے وہ کس کے اوپر آ گیا، ایمان باللہ، ٹھیک ہے. اور یہ آ گیا آپ کا ملائکہ، اور بتاتے جائیں شاباش، یوم آخرت، اور پھر نبیوں پر، ٹھیک ہے، نبیوں پر ایمان، اور کتابوں پر. تو یہ 5 ہو گیا. فرشتے ملائکہ لکھ دیا میں نے، کتابوں پر ایمان، یہ ہمارا کرائٹیریا ہو گیا. عمل صالح میں سب سے پہلے کیا چیز آئی؟ انسانی ہمدردی. صحیح ہے، انسانی ہمدردی میں ہم نے کیا کیا دیکھا؟ مال کا خرچ کرنا. ٹھیک ہے، انسانی ہمدردی میں سب سے پہلے مال کا خرچ کرنا آ گیا، کیونکہ اس سے علاوہ جو ہے وہ انسانی ہمدردی پاسبل ہو نہیں سکتی. ہم انسانی ہمدردی میں مشورہ دے سکتے ہیں، اس کو کندھا دے سکتے ہیں، اس کی دلجوئی کر سکتے ہیں، وہ سب کر سکتے ہیں، لیکن پرائیورٹی پہ کیا ہے؟ مال کا خرچ کرنا. کہ اس میں ہمیں اپنے آپ کے اندر سے وہ محبت، مال کی محبت نکالنی پڑے گی نا. اور پھر اس میں وہ کیٹیگریز میں نہیں لکھی ہوں، وہ آپ کو سمجھ آ گئی. اسی میں پھر ہمارے پاس پھر آتا ہے ہمارے پاس عبادات. ٹھیک ہے، عبادات میں ہمارے کو تمام فرائض آ جاتے ہیں، جیسے کہ جو زکوٰۃ ہو گیا اور نماز ہو گیا. آپ کو پتہ ہے کہ جو زکوٰۃ ہے نا بیسیکلی وہ کیا ہے؟ صدقات لازمہ. ٹھیک ہے نا، صدقات لازمہ ہے. یہ صدقات 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے صدقہ نافلہ اور ایک ہوتا ہے صدقات، چھوٹا زیادہ تو نہیں ہو گیا، صدقات نافلہ اور صدقات لازمہ. نافلہ میں تمام چیزیں اوپر جو ہم نے لکھی ہے نا وہ آ جائیں گی، یعنی انسانی ہمدردی میں جو چیزیں ہم خرچ کر رہے ہیں. اور لازمہ میں وہ تمام چیزیں ہیں جیسے کہ جو ہم پہ واجب ہے، جو ہم نے کرنا ہے. جیسے ایک شخص ہے، وہ کفیل ہے گھر کا، تو اس کی بیوی بچوں کا خرچ جو ہے وہ اس کے اوپر لازم ہے، وہ اسے کرے گا. وہ اگر اس میں بخیلی کرتا ہے، اس کے پاس موجود ہے اور پھر بھی نہیں دیتا تو اس سے پوچھو. اسی طرح اگر اس کے والدین اس کے ساتھ رہتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے تو ان کے اوپر خرچ کرنا. اس طرح اگر کوئی گھر میں آپ کے اور کوئی یتیم مسکین پل رہا ہے تو اس کی ذمہ داری. پھر مہر، جو مرد کے اوپر جو مہر ہے وہ، اور نان نفقہ بیوی کا، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ صدقات. اور پھر اس کے بعد صدقات لازمہ میں اللہ کا حق یعنی زکوٰۃ، یہ اللہ کا حق ہے اور یہ لازم چیز ہے. یہ آپ کو ایسا نہیں کہ دے دیا نہیں دیا. اور پھر صدقات نافلہ آ جاتا ہے کہ جس میں آپ اپنی مرضی سے جب آپ خرچ کرتے ہیں. تیسری چیز ہے ہمارے پاس تواصی بالحق. ابھی یہ والی کیٹیگری میں یہاں پر اس کو یہاں پر چھوڑا گیا ہے. تواصی بالصبر کی بات ہوئی ہے یہاں پہ کہ وہ اچھا. اس میں ایک اور بھی چیز تھی، عہدوں کی پاسداری. ٹھیک ہے نا، عہد کی پاسداری، یہ دیکھیے ہم نے تواصی بالصبر میں انہوں نے دیکھا کہ سخت تکلیف میں صبر. صحیح ہے،
تکلیف میں صبر اور جنگی حالات میں، صحیح ہے، اور مشکل وقت میں. اور ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ ہیں اصل میں کہ جنہوں نے جو ہے وہ ایمان پر کام کیا ہے، اور یہ جو ہے متقی ہیں، یہ اللہ کے نزدیک متقی ہیں. اس کو آپ ابھی میں نے صرف اس کو سرسری سا سمجھایا ہے. دیکھیں نیکی جو ہے نا ایک محدود تصور ہے، اور اس یعنی کہ محدود تصور جو ہم نیکی کا کرتے ہیں نا، اس آیت نے ہمیں اس کو ایکسپینڈ کر دیا نا، کہ ہمیں اچھا سمجھ آیا کہ نیک وہ ہوگا جس کا ایمان جو ہے وہ ان تمام چیزوں پر ہوگا، اور وسعت ہوگی، اس کا اخلاق جو ہے وہ بہترین ہونا چاہیے. صحیح ہے نا. صرف نماز روزہ کرنے والا کٹر انسان جو ہے نا وہ نیک نہیں ہوگا. اتنا شور کیوں ہو رہا ہے؟ ہاں تو وہ جو ہے اچھا اب وجہ یہ ہے، مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو مذہبی تصور ہے نا وہ ظاہریت پہ زیادہ ہے. اسی لیے ہم نماز روزہ اور ان سب چیزوں کو کر کے اپنے آپ کے لیے اپنے ذہن میں یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم بہت نیک ہیں، ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی، ہم بہت نیک ہو گئے. دوسرے نے نماز نہیں پڑھی تو ہم اس کے لیے وہ کہیں گے کہ یہ جو ہے یہ تو نیک نہیں ہے. صحیح ہے. تو شریعت کے ظاہری افعال پر سختی سے پیرا مند ہونا اور اس پہ پختہ جو لوگ ہوتے ہیں عام طور پر ایسے شخص جو ہیں وہ دل کے کیا ہوتے ہیں؟ سخت ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ صرف ظاہریت پہ ہی کام کر رہے ہیں نا. اب وہ اس کے اوپر اتنا زیادہ کٹھر ہوتے ہیں، نہیں نماز ایسی نہیں، ایسے پڑھنی ہے. نہیں، اگر کسی نے رفع یدین کر لیا تو یہ بہت غلط بات ہوگی. کسی حنفی مسجد میں رفع یدین کرنے والا کوئی شخص آ گیا تو اس سے لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے. صحیح ہے. کسی نے اچھی بات بتانی ہے، آپ کو کلاس میں بلا رہے ہیں تو آپ کے اندر سختی ایسی ہے کہ نہیں وہ نماز الگ طریقے سے پڑھتے ہیں، نہیں وہ کچھ اور جو ہے وہ عبادات کسی اور طریقے سے. سختی ظاہریت پہ ایسی ہے کہ پھر انسان جو ہے وہ قرآن کی تعلیم یا اپنے تزکیے پہ کام کرنے سے رک جائے گا کہ نہیں بس اتنا ہی کافی ہے میرے لیے، نہیں یہ تو کوئی اور چیز بتا رہے ہیں. حالانکہ وہ ایسا نہیں ہے کہ اگر کلاس میں کوئی اور بات ہو رہی ہے تو اس کا اگر جواب دیا جا رہا ہے یا کچھ اور بات چل رہی ہے تو وہ آپ پہ امپوز نہیں ہو رہا کہ آپ بھی وہی کریں. صحیح. بات یہ نہیں کی جاتی کبھی بھی جو ہے وہ یہ نہیں ہو رہا ہماری کلاس میں اسپیشلی کہ ہم یہ بات کبھی اگر کوئی بات کوئی ذکر آ جاتا ہے، کوئی فقہ کا مسئلہ نکل آتا ہے تو وہ مسئلہ جو ہے وہ ایسا مسئلہ ہے جو انتہائی چھوٹا ہے. صحیح ہے. ہمارا قرآن سب کا ایک ہی ہے، سانجا ہے. ہمارا ہر چیز عقیدہ جو ہے وہ سانجا ہے. جو چھوٹی موٹی عبادات کے اندر چینجز ہیں نا وہ پھر اس وجہ سے ہیں کہ علماء کی دو رائے ہیں، کوئی ایک رائے کو قبول کرتا ہے، کوئی دوسرے رائے کو قبول کرتا ہے. تو اس میں اختلاف ایسا کوئی ہے ہی نہیں. یہ تو اختلاف علماء کا تھا جس میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا تھا ہم نے. تو کوئی کسی ایک چیز کو اختیار کر لیتا ہے، کوئی دوسری چیز کو اختیار کر لیتا ہے. تو اس میں سے کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں کہ جس میں انسان جھگڑا موڑ لے اور کہے کہ یہ تو کسی اور فقہ کے لوگ ہیں اور یہ کسی اور مسلک کے لوگ ہیں تو ہم ان سے بات نہیں سنیں گے. تو ہم نے تو آپ کو کبھی یہ کہا ہی نہیں کہ آپ ہمارے ہی طریقے کو فالو کیجئے یا ہماری ہی بات کو کہیے. ہم تو صرف قرآن پڑھا رہے ہیں، آپ اپنا تزکیہ کیجئے اور آپ اپنی جس طرح آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں ویسے پڑھیے. ایسے جس طرح لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ کہنا جائز ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں جائز ہے. اس میں بھی بڑے فرقے بن ہاں گئے جی. ہیں، زیادہ تو فرقے اس پہ. ہاں جی. جیسے کہ اب دل کے سختی کی بات ہو گئی نا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں سے کہا تھا کہ تم مچھر چھانتے ہو اور بڑے بڑے اونٹ نگل جاتے ہیں. یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر تمہارا جو ہے وہ اختلافات ہے. نہیں وہ تو رفع یدین کرتے ہیں، نہیں وہ تو جو ہے وہ الگ طریقے، وہ تو وہابی ہیں، وہ تو یوں ہیں، وہ تو اس کو نہیں مانتے، اس کو نہیں مانتے، اس طرح کی باتیں. تم مچھر چھانتے ہو، بڑے بڑے اونٹ نگل جاتے ہو. یعنی کہ بڑی بڑی چیزوں پہ جو ہے وہ گناہ ہے، اور یہ اتنا بڑا گناہ کہ ہم قرآن سے یہ دور رہے ہیں کہ ہم قرآن ہمارے سے کیا چاہتا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اور ہمارے قرآن کی طرف جو ہے وہ حقوق و فرائض کیا ہیں، یہ ہم نہیں سوچ رہے، اور بس ہم اپنی زندگی گزارے چلے جا رہے ہیں. دیکھیں ہماری زندگی 2 چیزوں پر مشتمل ہے. ایک ہماری اپنی طبعی زندگی ہے، ہماری حوانی زندگی جیسے کہ ہوا پانی کھانا جو ہماری ضرورت ہے، اور ایک ہماری باطنی زندگی، اندر کی زندگی. اس اندر کی زندگی کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ ایک نیکی کا تصور چاہیے. اگر ہم نہیں کریں گے نا ایسا کہ ہم اگر اپنے اندر اپنے آپ کو مطمئن نہیں کریں گے نا تو ہم پاگل ہو جائیں گے. یہ فطری ہے انتظام کا. اسی لیے بہت سے لوگ ایسے آپ نے دیکھے ہوں گے جو کہ بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں، بڑے بڑے جو ہے وہ ان کے
کاروبار سودی چل رہے ہیں، یا پھر وہ اس طرح قبضے کی زمینوں پر انہوں نے شادی ہال ٹائپ قسم کے بنائے ہوئے ہیں، سارا کچھ ہی ان کا حرام چل رہا ہے، لیکن وہ اندر ہی اندر کہیں نہ کہیں کوئی ایک نیکی کا تصور لے کر بیٹھے ہوئے اور اپنے آپ کو وہ مطمئن کر لیتے ہیں کہ ہم فلاں کام اچھا کر رہے ہیں نا، ہم نے اپنے جو ہے وہ لنگر کھانے کھولے ہوئے ہیں، ہم لوگوں بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، ہم نے سینٹرز بنائے ہوئے ہیں، تو یہ ان کے اندر کوئی نہ کوئی ایک نیکی کا تصور اندر رہتا ہے. تو یہ انسانی تقاضا ہے کہ وہ ایک نیکی کے تصور کو پکڑے گا. تو آج ہم یہاں بیٹھے ہیں اصل میں شریعت کے نیکی کے تصور کو دیکھنے کے لیے کہ اصل میں جن چیزوں پہ ہم سیٹسفائی ہو کے بیٹھے ہیں تو کیا واقعتاً وہ سیٹسفائی ہونے والی چیزیں ہیں، یا اس میں سے کچھ کمی ہے ہمارے اندر جس کو ہم سیٹل کریں، ہم اس کو ٹھیک کریں گے. تو یہاں پر جو بات ہو رہی تھی کہ نیکی جو ہے وہ صرف مشرق سے مغرب مڑنے کا نام نہیں ہے. تو ہم نے سیکنڈ پارا میں پڑھا تھا کہ اس میں کیا ہوا تھا، قبلے کی تبدیلی ہوئی تھی. قبلے کی تبدیلی ہوئی تھی، اور قبلے کی تبدیلی میں کیا تھا کہ مدینہ میں آ کر مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھنا شروع کی تھی. یہ بھی وحی خفی کے ذریعے ہی ہوا تھا، اور پھر 17-18 مہینے پڑھنے کے بعد پھر یہ وحی آئی تھی کہ تمہارا اصل قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہی ہے، اس طرف رخ پھیر لو. تو اس پر یہودیوں نے بہت پروپیگنڈا کیا تھا کہ ان کو پتہ نہیں تھا کیا ان لوگوں کا پہلا اصل قبلہ کیا تھا. حالانکہ یہ اچھی طرح جانتے تھے کہ جو بھی نبی آئے ہیں ان کا قبلہ اصل میں تو خانہ کعبہ ہی رہا ہے. تو یہ تو خود انہوں نے جو ہے وہ اس کا قبلہ اپنے مرضی سے خود چینج کیا تھا، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں کوئی وہ پکڑ نہیں کی تھی کہ جیسا چل رہا ہے ویسے ہی چل رہے. تو انہوں نے جو ہے وہ ہیکل سلیمانی کی طرف یعنی بیت المقدس کی طرف انہوں نے رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی تھی. اسی طرح عیسائی بھی اسی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، بس سمتیں فرق ہیں. تو اصل بات یہاں پر بتانے کا مقصد یہ کہ ظاہریت کو اتنا امپورٹنٹ مت دو، یعنی کہ ظاہریت بھی امپورٹنٹ ہے. اب ایسا نہیں کہ انسان جو ہے وہ نماز روزہ چھوڑ دے اور کہے کہ میں تو انسانی ہمدردی پہ ہی کام کرتا ہوں اور میں فلاح و بہبود کے اتنے کام کرتا ہوں، اگر نماز چلی بھی گئی تو کوئی بات نہیں، یہ بھی تو عبادت ہے نا. بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کھانا بنانا بھی تو عبادت ہے نا بھائی، مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا بھی تو عبادت ہے نا، نماز لیٹ ہو گئی تو ہو گئی کوئی بات نہیں، ایسا نہیں. لیکن صرف ظاہریت کو پکڑنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو عمل جو ہے، اب یہاں پر کیا ہے کہ اگر تم کسی سمت سے نہ بن جاؤ، یہاں پر یہ کہ تم کسی ایک سمت سے نہیں بن جاؤ، عمل کی ظاہریت پر نہیں بلکہ اس کی باطنیت پر بھی غور کرو. اور جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہریت کی اہمیت، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ظاہریت کی اہمیت نہیں ہے، بلکہ نماز روزہ جو ہے وہ اپنی جگہ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ رکھتا ہے. تو ایک سمت پر عمل کرنا، ایک مشن پر ایک جماعت کا ہونا، اور اس کی وجہ سے ایمان میں روب کا پیدا ہونا، یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے. یعنی ایک سمت، ڈائریکشن تو ایک ہی ہوگی، یعنی کہ ہم سب مل کر ایک ہی ڈائریکشن پہ محنت. اب دیکھیں، فرض کریں کہ ہر شخص نے فرض کریں کسی کی مدد کرنی ہے، تو ہم کیا کریں گے کہ ہم ایک باکس لے کے آئیں گے، ہم کہیں گے سب ایک ساتھ ایک ہی جگہ پر مدد کر دیں تاکہ اس کا کچھ بھلا ہو جائے، بجائے اس کے کہ سب الگ الگ طریقے سے اپنی مدد، کوئی اسے کھانا دے رہا ہے، کوئی اسے کچھ اور دے رہا ہے، کوئی اسے گفٹ دے رہا ہے کسی کی مدد کرنے کے لیے، تو کچھ اور ہو رہا ہے. بجائے اس کے کہ ہم اس کو ایک پول اپ کر کے ایک اماؤنٹ دے دیں ایک ڈائریکشن میں اگر ہوگا تو اس کا امپیکٹ زیادہ ہوگا نا، اس مدد کا امپیکٹ زیادہ ہوگا. اسی طرح دین کو جو مدد ریکوائرڈ ہے وہ ایک باہم یا مل کے مدد جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم انفرادیت میں اتنے کھو گئے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اگر صرف اپنی نماز روزہ اور اسی پر ہم کام کرتے رہیں گے تو بس ہم نیک ہیں اور ہم فلاح پا جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم مل کے ایک جماعت کی صورت میں کام کرو، تم سب کا مشن ایک ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے ریوارڈ دے گا. دنیا کا ریوارڈ یہ ہوگا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ آپس میں ایک جماعت بنا کر ایک دوسرے سے جوڑ دے گا، تمہیں تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دے گا، آپس میں باہمی محبت کو پیدا کر دے گا، اور تمہارے اس مشن میں برکت اور تائید عطا فرمائے گا. اللہ کی طرف سے جو مدد آئے گی، جنگ بدر میں جو مدد آئی تھی وہ مدد آئے گی. کیونکہ انفرادی اکیلا قطرہ جو ہے وہ ادھر ادھر بہہ جائے گا نا، لیکن اگر وہ سمندر کا حصہ ہو، دریا کا حصہ ہو، تو پھر وہ ایک پاورفل جو ہے امپیکٹ دے گا کسی کے اوپر بھی. تو یہ چیز، اور اس کا ایک روب ہوگا دشمنوں پر، کافروں پر. مسلمان جب ایک ساتھ جٹ ہو کر صف میں نماز پڑھتے ہیں تو اس کا بہت روب آتا ہے. آپ دیکھیں خانہ کعبہ میں جب نماز ہو رہی ہوتی ہے تو آپ نماز کو دیکھیں تو آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت احساس ہوتا ہے، اور اور ہمیں تو مسلمان ایسا مسلمان خوبصورت احساس ہوتا ہے. کافروں کو اس کا بڑا بوجھ پڑتا ہے کہ یہ کتنی یونٹی کے ساتھ کام کر رہے ہیں.
منظم ہے. آپ کو پتہ ہے فتح مکہ کے موقع پر بھی ایسا ہی ہوا تھا, صلح حدیبیہ کے موقع پر, کہ صلح حدیبیہ میں کیا ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ عمرے کے لیے ارادے سے سب تمام تقریباً مجھے لاکھوں کا مجمع تھا, مطلب 2-3 لاکھ, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا, کہ اتنے صحابہ کو لے کر جو ہے وہ عمرہ کے لیے جا رہے تھے. تو وہاں پر جو مشرکین مکہ تھے, کتنی دفعہ ان سے ان کی مٹ بھیڑ ہو چکی تھی نا, لڑائیاں ہو چکی تھی, لیکن اس دفعہ ان کے اوپر مسلمانوں کا رعب ایسا پڑ رہا تھا کہ وہ آ کر لڑنے نہیں آ سکے. چاہتے تو اس وقت آتے, اسی جگہ پہ صلح حدیبیہ پہ ایک غزوہ حدیبیہ ہو سکتی تھی, لیکن ایسا نہیں کیا انہوں نے اپنے قاصد بھیجے کہ چلو مفاہمت کرتے, بات چیت کرتے, ڈائیلاگس کرنے کے لیے انہوں نے ایک کو بھیجا. پھر انہوں نے کہا نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, ہم تو صرف عمرہ کرنے آ رہے ہیں. اور ان کا یہ قانون تھا کہ عمرہ کے لیے وہ کسی کو روکتے نہیں تھے, روک ہی نہیں سکتے تھے یہ, کیونکہ ظاہر ہے وہ تو سب کے لیے کھلا تھا. تو ایک دفعہ انہوں نے بھیجا ایک ایسے شخص کو جو کہ بدوی تھا, مجھے اس کا نام بھول گیا. تو وہ جو ہے وہ آئے اور انہوں نے, وہ حبشی تھے, وہ آئے تو انہوں نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ جو وہ ہوتے ہیں نا قربانی کے جانور, ان کا بہت احترام کرتے ہیں, تو اپنے قربانی کے جانور آگے کر دو. تو جب ان کو آگے کر دیا تو انہوں نے محسوس کیا کہ یہ تو صرف عمرہ کرنے آئے ہیں, اور پھر آ کے بات چیت کی اور پھر واپس چلے گئے. اور انہوں نے کہا کہ میں نے ان کے آپس میں ایسی یونٹی اور ایسا ڈسپلن دیکھا ہے کہ یہ نبی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا پانی بھی ہے نا, اس کو بھی ایسے کرتے ہیں کہ یہ اس کو اپنے ہاتھوں پہ رکھ لیں, کہ وہ جو ہے وہ بھی نہ گرے, اور وہ بھی جو ہے وہ اپنے اوپر ڈال لیں. مطلب اتنا آپس میں کہتے ہیں, میں نے کیسر و کسرا کے بادشاہوں کو دیکھا ہے, لیکن ایسی بادشاہت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے صحابہ کے درمیان ہے, ایسی میں نے کہیں نہیں دیکھی. ایسا محبت, ایسا خلوص. ہم سوچیں کہ ہم کس لیول پر بیٹھے ہیں. ہمارے سامنے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو ہمارا کیا ادب کا تقاضا, ہمیں آتا بھی ہے وہ کرینہ, ہمیں وہ ادب آتا بھی ہے, نہیں آتا. ہم وہ اس لیے نہیں آتا کیونکہ ہمارے اندر وہ محبت بھی نہیں ہے. ہم اس چیز کو محسوس ہی نہیں کرتے کہ نبی ہمارے لیے کیا ہیں, اور انہوں نے ہمارے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں, اور انہوں نے ہمیں کتنا بلیسڈ بنا دیا, اسپیشلی خواتین کے لیے, کہ انہوں نے ہم خواتین کو کتنا عزت کا مقام دلایا ہے. ہم تو بر صغیر پاک و ہند سے آئے ہیں, مطلب ہم تو بر صغیر کیا نام ہے یہ سب کانٹیننٹ کا حصہ ہے نا. وہاں پر تو اگر ہم اپنے پچھلے آباء و اجداد اور پتہ نہیں 100-70-200 سال پیچھے جائیں تو شاید ہمارے انسسٹرز ہندو ہوں گے, ایسا ہی نا. تو ہندوؤں میں ایسا ہی ہوگا نا, ہم وہاں سے ہی آئے ہیں نا, وہیں سے بنا ہے. تو ہمارے 200-300 سال پیچھے چلے جائیں تو ہمارے انسسٹرز ہندو ہوں گے, وہ مسلمان ہوئے ہوں گے. تو ہندوؤں میں عورتوں کا کیا مقام تھا, کیا مقام ہے. آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر وہ جو ان کو حیض آتا ہے تو وہ ان کو کچن میں نہیں گھسنے دیتے. ان کے لیے باقاعدہ جو ہے نا ایک ڈیوری بنائی ہوئی ہوتی ہے ایک جگہ, اور وہاں پر اس عورت کو وہاں پھینک دیا جاتا ہے ایک طرح سے, کہ اب تم سارے پورے اپنے ٹائم تک یہیں پہ بیٹھی رہو, تم نہ ہمارے بستر پہ بیٹھ سکتی ہو, نہ ہمارے اچھوت کا بہت کانسیپٹ ہے نا ان کے یہاں, تو اس کے ہاتھ میں کھانا نہیں کھاتے, اور اس طرح کی وہ ان کے پلید سمجھتے ہیں. اور ہاں, اور اس وقت کتنا زیادہ. اور پھر اس کے علاوہ جو ہے ان کا ایک اور ہوتا ہے کہ یہ اپنی بیٹیاں جب ان کے یہاں پیدا ہوتی ہیں تو یہ بہت پریشان ہوتے ہیں اس وجہ سے, کیونکہ ان کو جو ہے جہیز دینا پڑتا ہے. جن کے یہاں لڑکے ہوتے ہیں نا, ان کے یہاں وہ لڑکے باقاعدہ آ کر بیچتی ہیں, جو لڑکے والی مائیں ہوتی ہیں وہ لڑکی والوں کا جو زیادہ جہیز دے گا ہم اس کے گھر شادی کریں گے. اور پھر خالی جہیز پر ہی بات ختم نہیں ہو جاتی ان کے یہاں. ان کے یہاں مسلسل جب تک بیٹی ان کے گھر میں رہتی ہے مسلسل ڈیمانڈز ان کی آتی رہتی ہیں. اور جب داماد جو ہے وہ میکے میں آتا ہے, اپنی لڑکی کے میکے میں آتا ہے, تو اس کی ایسی بادشاہت اور ایسی جو ہے وہ ہوتی ہے, آؤ بھگت کی جاتی ہے. اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر داماد جو ہے نا اٹھ کے جا رہا ہوتا ہے کہ میری یہ بات نہیں مانی گئی, میری یہ بات نہیں مانی گئی. تو بیٹی والے بیچارے ہمیشہ کندھے جھکا کر اور ہمیشہ ایک اپریسڈ اس میں رہتے ہیں, ذلالت میں رہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ بیٹی والے ہیں اس لیے ہم پہ. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا رحم کیا, کتنا بڑا رحم, کہ ہمارے ہاں بیٹی ہوتی ہے تو ہمارے ہاں ابھی بھی وہ جہالت جو ہے لوگ وہ ابھی بھی ایسے ہی ہیں, ہمارے اندر سے ابھی بھی ہندو مرا تو نہیں ہے. تو لیکن یہ ہے کہ زیادہ تر اب ہم دیکھیں کہ ہم کتنے بلیسڈ ہیں الحمدللہ, کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی وسائل دے رکھے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں رانی کی طرح اپنے گھروں میں اپنے رانیوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم پر کوئی بوجھ نہیں ڈالا کہ تم نکلو باہر اور کفالت کرو اپنے گھر والوں کی.
نہیں آپ گھر میں رہیں, آپ کو پکا کے آپ کو جو ہے وہ لا کے دیا جائے, کما کے لا کے دے گا, آپ نے صرف پکانا ہے اور آپ نے اپنی مرضی چلانی ہے, آپ رانیاں بنتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا, ایک ٹائم آتا ہے آپ اپنے گھر میں بالکل حکومت کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر جب آپ کے گھر میں نئی بہو آتی ہے تو آپ کی تھوڑی حکومت جو ہے نا وہ ہل جاتی ہے کہ آپ جو ہے وہ ہماری حکومت میں کوئی جو ہے وہ نا بھاگیدار آ گیا ہے, اور پھر جو ہے وہ بڑے کلیشز شروع ہوتے ہیں اسی وجہ سے کہ ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ ایک گھر میں 2 مالکن ہوں. تو وہ اصل میں بات یہی ہوتی ہے کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نا وہ ایک حکومت دے دی ہے نا. ایک طرح سے ہم سوچتے ہیں کہ حکومتی باتیں ہیں تو یہ تو بس حکومت کی بات ہے, یہ تو ان بڑے لوگوں کی بات ہے جو گورنمنٹ چلا رہے ہیں. یہ ہم اپنے اپنے طور پر ایک رعایا کو جو ہے وہ سنبھال رہے ہوتے ہیں. ہمارے گھر کے اندر جتنے بھی لوگ جو ہمارے ماتحت آتے ہیں وہ ہماری رعایا ہے. تو ان تمام چیزوں کو ہمیں دیکھیں گے. تو اب ہم نے اس کا ایک جامع تصور دیکھا کہ صبر کرنے والے فقر و فاقہ میں اور ان سب چیزوں میں صبر جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ایمان باللہ, آخرت کا کانسیپٹ, ان سب چیز کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا جو ہے عمل صالح جڑا ہوا ہے. صحیح ہے نا. دیکھیں عمل صالح جو ہے اس کی 3 شرائط ہیں. یہ میں پہلے بھی پڑھا چکی ہوں, میں یہ تو چیزیں صرف سمرائز کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے نا یہ بات بالکل فنگر ٹپس پہ ہو جائے کہ عمل صالح کیا ہے. اس کے لیے شرط کیا ہے؟ ایمان. ایمان نہیں ہے تو عمل صالح نہیں ہے. عمل صالح وہ ہوتا ہے جو کہ آپ کرتے ہیں اور اس کا اجر آپ کو آخرت میں ملے گا. اگر اللہ کی رحمت شامل حال ہو تو دنیا میں بھی کچھ نہ کچھ اجر مل جاتا ہے, لیکن اصل تو ہمارا عمل صالح کا کانسیپٹ, نیکی کا کانسیپٹ یہی ہے نا کہ ہم اپنے آپ کو نیک تصور کریں تاکہ ہم اللہ کی نگاہوں میں سرخرو ہو جائیں, اور اپنی نگاہوں میں بھی. تو ایمان شرط ہے. دوسرا ہے آپ کا اخلاص, یعنی صرف اللہ کے لیے یہ کام جو ہم کریں, جو بھی نیکی کریں وہ کس لیے ہوگا؟ اللہ کے لیے. اور تیسرا ہمارا کیا ہوگا کہ وہ سنت نبوی یعنی کہ طریقہ جو ہے وہ وہی ہو جو ہمیں شریعت نے بتایا ہے. اپنی مرضی سے کوئی طریقہ نکال کر عبادات کو کرنا یا کوئی انسانی ہمدردی کے لیے بھی کوئی ایسا کام کرنا جو کہ ہمیں نہیں سکھایا گیا, اس کو شروع کر لینا, وہ عمل صالح نہیں ہے. نیکی بھی جو ہے نا, نیکی میں اعتدال بھی ضروری ہے. کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ انسان سوچتا ہے میں ساری رات عبادتیں کروں گا, میں جو ہے وہ ہر وقت نمازیں پڑھتا رہوں گا, میں ہر وقت جو ہے وہ قرآن پڑھوں گا, میں ہر روز فلاں صورتوں کو بار بار پڑھوں گا. تو وہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ جو ہے وہ اپنے آپ پہ مشقت کریں, بلکہ ایک اعتدال زندگی میان روی, کیونکہ ہم کیا ہیں؟ امت وسط ہے. ہم امت وسط ہیں. وسط کا معنی درمیان ہوتا ہے. تو ہمیں ہر چیز کو پر ایک اعتدال دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. جیسے 3 اشخاص کا ایک واقعہ تھا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص نے کہا کہ میں ساری رات عبادت کروں گا. ایک نے کہا میں ہر وقت روزہ رکھوں گا, میں ہر روز روزہ رکھوں گا. تیسرے نے کہا میں شادی ہی نہیں کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی, تینوں کو بلایا اور خوب غضبناک ہوئے کہ میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں, میں سوتا بھی ہوں, میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا ہوں, اور میں شادیاں بھی کرتا ہوں. تم سنت نبی سے منہ موڑتے ہو. کیونکہ رہبانیت میں ہے نا یہ ننس اور یہ جو فادرز یہ جو ہوتے ہیں کیا نام ہے عیسائیوں میں, کہ یہ لوگ شادی نہیں کرتے, لیکن یہ شادی نہ کر کے آپ کو پتہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو اور پرووک کر دیتے ہیں, اور پھر یہ ایسی غلط راہوں پہ نکل جاتے ہیں جس کی کوئی واپسی نہیں ہوتی. ایسے حرام کاری کی طرف چل پڑتے ہیں. عیسائیوں میں ننز ہوتے ہیں, عیسائیوں میں نا ننز اور یہ جو فادرز ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اپنی شہوانی خواہشات کو پورا نہیں کریں گے, یعنی کہ ہم جو ہے وہ شادیاں فطرت کے جی بالکل فطرت کے ساتھ, کیونکہ اللہ نے ہمیں جس طرح بنایا ہے, اللہ ہمیں جانتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے جو ہے وہ سکون چاہیے, اور ہمیں ظاہر سی بات ہے آرام بھی چاہیے. ہم عبادت بھی کریں گے تو ہم تھکیں گے بھی. ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزوں میں رخصت نہیں دے رکھی کہ اگر تم بیمار ہو, اگر تم سفر پہ ہو تو تم روزوں کو مؤخر کر سکتے ہو. اگر تمہیں کوئی دائمی تکلیف ہے تو تم روزوں کا فدیہ دے دو گے. تمہیں اگر یہ تکلیف ایسی ہے کہ وہ تمہیں اندازہ ہے کہ آگے بھی ٹھیک نہیں ہونے والی, تو اس پہ کیا کرو گے؟ تم اپنا فدیہ دے دو گے. تمہیں روزہ رکھنے کی نہیں ضرورت ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی ازواج میں ہوتے تھے اور ان کے درمیان کھاتے تھے, پیتے تھے, اور ان کے کام کر رہے ہوتے تھے, گھر کے کاموں میں حصہ ڈالتے تھے, لیکن جیسے ہی اذان ہوتی تھی تو ایسے ہو جاتے تھے جیسے انہیں جانتے ہی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا حق اپنی جگہ, بندوں کا حق اپنی جگہ. پھر یہ والا کانسیپٹ کہ انسان یہ سوچے
کہ میں جو ہے فلاں کام کر رہا ہوں اور میں تو بہت نیکی کا کام کرتا رہتا ہوں اور میں کھانا بانٹتا ہوں، اس میں اگر میری نماز چھوٹ جاتی ہے تو کوئی بات نہیں، ہے نا. یہ کانسیپٹ یہاں پر کلیئر کیا گیا کہ وہ چیزیں فرائض جو اللہ کی طرف ہے وہ اپنی جگہ، اور وہ چیزیں جو انسانی ہمدردی کی ہیں وہ اپنی جگہ. ان دونوں کو بیلنس لے کے چلنا ہے. سائل کی جو ہے مدد کرنے کو جو یہاں پر کہا گیا نا کہ انسانی ہمدردی میں ہم نے پڑھا کہ بس سائلینا، مانگنے والے. تو آپ دیکھیں کہ مانگنے والے میں کون لوگ آ جائیں گے جن کی آپ نے مدد کرنی ہے. تو اس میں ہر شخص آ سکتا ہے، یعنی جو آپ کے گھر کے دروازے پر آتا ہے، یا یہ کہ کوئی ایسے ہی آپ سے مانگتا ہے تو آپ اس کی مدد کریں گے. لیکن یہاں پر اب جو پیشہ ور والی بات آ جاتی ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ جو سگنل اسکوائر اور اس طرح سے آپ کو فقیر نظر آتے ہیں، ان کے پاس تو خود گاڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں، وہ تو نیڈی بھی نہیں ہوتے. تو ایسے لوگوں کے ساتھ ہم کیا معاملہ کریں؟ تو جھڑکنا جو ہے، اب ہمیں تو نہیں پتا ایگزیکٹلی کہ پتہ نہیں یہ کون سا یہ جانون ہے یا نہیں ہے، تو جھڑکنے سے منع کیا گیا. اور مانگنے کی بھی مذمت کی گئی ہے. مانگنے کی یعنی کہ کوئی شخص اپنی وسعت ہونے کے باوجود بھی اگر وہ مانگ رہا ہے تو وہ ایسا اٹھایا جائے گا جیسا کہ وہ اپنے چہرے کو ناخنوں سے نوچ رہا ہوگا اور اس کے چہرے پہ کوئی گوشت نہ ہوگا. قیامت کے دن وہ ایسے اٹھایا جائے گا، یعنی وہ اپنے جو ہے وہ وسعت ہونے کے باوجود سوال کا جو ہے وہ درد کھولتا ہے. تو اس پر جو زیادہ متقی لوگ ہوتے ہیں وہ تو بالکل وہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی مت مانگو، کسی سے کچھ مت مانگو. اسی طرح ایک چیز اور یہ ہے کہ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو. جوتے کا تسمہ بھی اگر چاہیے تو اللہ سے مانگو. بندہ کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں ایک اسکالر تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، تو بیت اللہ کا طواف کرتے کہتے ہیں کہ میں نے برابر میں نظر دوڑائی تو ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان، انتہائی اس کا جو ہے باڈی بنی ہوئی، جم میں جانے والا جیسے ہوتا ہے نا، باڈی بنی ہوئی خوبصورت، آرام میں جو ہے نا وہ کر رہا تھا، طواف کر رہا ہے. میں اس کو دیکھوں اور اس کو دیکھ کر جو ہے بڑا ہی وہ ہوا کہ بڑا دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس کو جوانی میں یہ موقع دیا کہ یہاں پر جو ہے یہ عبادت کرنے آیا. اور ایسے اس کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر میرے اوپر پڑی اور اس نے کہا کہ سر جی میری نا جیب کٹ گئی ہے، تو آپ میری کچھ مدد کر دیں گے؟ تو کہتے ہیں کہ اسی وقت جو میں نے اس کے بارے میں جو امپریشن بنایا تھا وہ سارا کا سارا جو ہے وہ چکنا چور ہو گیا کہ یار تم نے یہ کیا کر دیا. یہ نہیں کہنا تھا. تو کعبے کا طواف کر رہا ہے اور سامنے تیرے رب ہے، رب کعبہ، اور تو مجھ سے مانگ رہا ہے، لوگوں سے مانگ رہا ہے. اس وقت تو اللہ سے مانگو، اتنا قریب تم اللہ سے ہو، اللہ سے مانگو، تمہیں کیسے مدد ملے گی؟ جی وہ اصل میں بھائی وہاں پر لوگ آتے ہی مانگنے کے لیے ہیں. بہت سے لوگ وہاں پر جاتے ہی مقصد اس لیے کہ وہاں پہ وہ مانگتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو وہاں سے پچھلے 2-3 مہینے پہلے ڈیپورٹ کیا گیا ہے اور بہت سختی ہوئی ہے اسی وجہ سے پاسپورٹس پر کہ ان کی اپنا اثاثہ شو کریں گے پھر جائیں گے کہ ان کے بینک میں اتنے پیسے ہیں کہ یہ وہاں پہ زیادہ راہ لے کر جا رہے ہیں یا وہاں جا کے مانگیں گے. تو اب یہ بھی ایک نیا قانون شروع کیا کہ وہ جو ہے وہ دیکھیں گے کہ جو ہے وہ کس طرح سے جا رہے ہیں. تو مانگنا ہے تو کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے. اور جو کوئی مانگ رہا ہے تو اس کو جھڑکنا نہیں ہے. پھر جو ہے انسانی ہمدردی کا جو تصور ہے نا، اور جو انسانی ہمدردی کا جو جذبہ ہے وہ نیکی کے تصور پر پورا طرح پھیلا ہوا ہے. ایک شخص عالم ہو سکتا ہے، مفتی ہو سکتا ہے، زاہد عابد ہو سکتا ہے، لیکن نیک نہیں ہو سکتا اگر انسانی ہمدردی کا جذبہ اس کے اندر نہیں. اگر کسی کی تکلیف کو دیکھ کر اس کا ہاتھ اپنی جیب تک نہیں جاتا، اگر کسی کو تکلیف میں کسی کو بھوکا دیکھ کر اس کو یہ خیال نہیں آتا کہ اس کی جگہ میں بھی ہو سکتا ہوں. تو انسان کچھ بھی ہو سکتا ہے، بڑا لرنیڈ آدمی ہو سکتا ہے، عالم ہو سکتا ہے، مفتی بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ نیک نہیں ہو سکتا. تو نیکی کا تصور ہمارے ہاں سمجھ آ گیا آپ کو کہ ہمارے ہاں جو نیکی کا تصور چل رہا ہے وہ بڑا ہی غلط ہے. اصل میں کیا ہے؟ انسانی ہمدردی پلس عبادات، ان دونوں کو لے کے چلنا. ایک مرتبہ حضرت علی ایک کافر کے اوپر گتھم گتھا ہو گئے اور قریب تھا کہ بس اس کو اوپر اب خنجر بھونک ہی دیتے کہ اس کافر نے حضرت علی کے منہ پر چہرے پر تھوک دیا. حضرت علی اس کے اوپر سے ہٹ گئے، اس کو چھوڑ دیا. کافر بڑا حیران ہوا کہ آپ کو تو پورا گرفت حاصل تھی، آپ بس مجھے قتل ہی کرنے والے تھے، مجھے چھوڑ کیوں دیا؟ تو کہا کہ پہلے میں تمہیں اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا، جب تم نے تھوکا تو اب میرا نفس جو ہے وہ عزت جو ہے وہ بھی میرے آڑے آ گئی، تو مجھے یہ گوارا نہ ہوا کہ میں تمہیں اپنے لیے قتل کروں، اس لیے میں الگ ہو گیا. تو یہ اس بات سے وہ اتنا انسپائر ہوا، مسلمان ہو گیا.
تو یہ چیز ہم دیکھیں کہ بہت دفعہ ہم نیکی جو ہے نا اپنے مطلب سے کر رہے ہوتے ہیں، اپنی مرضی کے لوگوں کو، اپنے فیوریٹ لوگوں کو تو ہم پیسے دے رہے ہیں، نیکی اس کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ بہت اچھا اخلاق ہے ہمارا، لیکن جو ہمیں پسند نہیں ہے اس کے ساتھ ہمارے اخلاق کا کوئی لیول ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ ہم اسپیشلی جو ہمارے رشتہ دار ہیں، جو ذرا غریب رشتہ دار ہوں گے یا کوئی ایسے ہیں جو تھوڑا سا ہمارے لیول سے نیچے ہوں گے، ان کے ساتھ ہمارا وہ معاملہ ہے ہی نہیں. تو ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہم اپنی مطلبی نیکی تو نہیں کر رہے، ہمیں کس قسم کی نیکی جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے، وہ ہمیں ضرورت ہے کرنے کی. اچھا، اور نماز جو ہے نا، یہاں پر جو امپورٹنٹ بات یہاں پر تھی کہ جب عمل صالح میں ہم نے یہ ساری چیزیں دیکھ لیں، پھر یہ بھی ہم نے دیکھا کہ اس کے عہد جو ہے وہ نہیں، ابھی ہم دیکھیں گے یہ عہد. اب اس میں جو ہمارا یہ والا صدقات ہم نے پڑھ لیا، اب اس میں نماز تھا، نماز عبادات فرائض. تو نماز میں کیا ہے کہ نماز کے لیے آپ کو اپنے ہر معاملات کو نا نماز کے حساب سے تشکیل دینا ضروری ہے. صحیح ہے نا، کہ آپ کہیں پہ بھی جا رہے ہیں تو ایسا آپ دیکھیں کہ اگر آپ عصر کے بالکل قریب نکلنے والے ہیں اور عصر کا ٹائم داخل ہونے ہی والا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ نماز پڑھ کے جائیں، ادا کر کے جائیں، تاکہ آپ کی نماز قضا نہ ہو. اسی طرح آپ کا ایسا شیڈیول ہو کہ آپ مغرب سے پہلے واپس آ چکے ہوں، تاکہ آپ کی مغرب جو ہے وہ قضا نہ ہو. تو جو انسان نمازوں کو اہمیت دیتا ہوگا نا، وہ نمازوں کے اوقات کے ساتھ چلتا ہوگا. اور اللہ نے فرمایا باقیم الصلاۃ للذکری، نماز میرے ذکر کے لیے قائم کرو. اس لیے نہیں کہ نماز فرض ہے بس چلو پڑھنی ہے، کام ہے نا، جیسے ہم روز کے کوئی نہ کوئی کام نپٹاتے ہیں تو ہم یہ بھی پڑھ لیں. نماز اس لیے پڑھو تاکہ تمہیں میرا ذکر قائم کرنا ہے. تم یاد رکھو کہ تم میرے بندے ہو. بندگی کا جو عبودیت کا جو احساس ہے نا، وہ ہمیں 5 وقت یہ یاد دلاتا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا. آج جیسے میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوتی ہوں نا، میں ایسے ہی ایک دن اللہ کے سامنے قیامت کے روز کھڑی ہوں گی، جب مجھے اپنے ہر ایکشن کا جواب دینا پڑے گا. مجھے ہر اس بات کا جواب دینا پڑے گا جو میں نے لوگوں کے ساتھ کیا، جو میں نے اپنے ساتھ کیا، کہ جو میں نے اللہ کے عبادات کے ساتھ کیا. مجھے ہر اس چیز کا جواب اللہ کے سامنے دینا ہوگا. کیا میں اس بات کے لیے تیار ہوں؟ میں سامنے اللہ کے کھڑی ہو کر میں آج یہ سوچوں کہ آج میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. عبادت میں احسان والی چیز جو ہے وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس وقت جب اللہ مجھے دیکھے گا اور اس وقت جب میں کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوں گی اور صرف میرا نامہ اعمال میرے سامنے کھلا ہوگا، اس وقت کیفیت کیا ہو؟ میں اس وقت اگر اللہ میری روح قبض کر لے تو کیا میں ریڈی ہوں ان سارے امتحانات کے، ان جوابات کے لیے، اس رزلٹ کے لیے جو میں نے کر لیا ہے اور اب جس کا کارڈ جو ہے وہ میرے پاس آنے والا ہے، رزلٹ کارڈ. یہ ہم سوچیں دن میں 5 مرتبہ. جب ہم یہ سوچیں گے نا نماز پڑھتے ہوئے، ہمارے عمل سدھریں گے. پھر وہ نماز جس کے بارے میں ایک مرتبہ ایک شخص کو کہا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ وہ شخص چوری بھی کرتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی نماز ایک دن اسے اس چیز سے روک دے گی. تو ہماری نمازیں ہمیں بے حیائی سے کیوں نہیں روک رہی؟ ہماری نمازیں ہمیں گناہ کرتے ہوئے، غیبت کرتے ہوئے، کسی کا دل دکھاتے ہوئے، کسی کو تکلیف دیتے ہوئے کیوں نہیں روک رہے ہیں؟ کیونکہ ہماری نمازیں اس لیول کی ہے ہی نہیں. ہم نماز کس طرح پڑھ رہے ہیں؟ ایک بوجھ کی طرح، ایک میکینکس کی طرح کہ بس صبح سے پڑھنے. ایک عادت ہے بچپن سے ہمیں اما نے سکھایا ہوا، ہم پڑھ رہے ہیں. کچھ لوگ وہ بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، 2-3 پڑھ رہے ہیں. کچھ لوگ اس کو بالکل ہی ترک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ٹھیک ہے نا، ہم دل سے تو بہت مسلمان ہیں نا، ہم تو بہت نیک ہیں، ہمارے دل جو ہے نا اللہ سے جڑے ہوئے ہیں. ان سے مذہبی باتیں کرا لو. نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، مذہبی باتیں کروا لیں، آپ ان سے ڈائلاگس کروا لیں، ایسی بحثیں آپ کے سامنے کریں گے نا کہ آپ کو زیر کر دیں گے. اللہ یقین کرو کہ جہنم پہ کھڑے ہو کے یہ سوچنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ہاں، ایک اندر عجیب سی لرزش پیدا ہو جائے بالکل گی کہ ہو میں نے جائے. ادھر ادھر نہیں دیکھنا، اللہ دیکھ رہا ہے. بالکل. آپ دیکھیں روزہ جو ہے نا ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کسی کو دھوکہ دینے کے لیے نہیں کرتا. انسان چھپ کے بھی اپنے آپ کو کیسے دھوکہ دے گا؟ کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو کہ صرف اللہ کے لیے کی جاتی ہے. نماز میں پھر انسان ہو جاتا ہے کہ نماز میں نا کہ کوئی میں کھڑی ہوئی ہوں تو کوئی دیکھ رہا ہے مجھے. نماز میں پھر بھی دکھاوا ہو جاتا ہے. روزے میں دکھاوا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ انسان باتھ روم میں جا کے کہیں پہ بھی جا کے چھپ کے کھا سکتا ہے نا، کہیں پہ بھی جا کے چھپ کے کھا سکتا ہے نا. چھپ کے کھانا ہے نا بیسیکلی. باتھ روم صاف بھی ہو سکتا ہے نا، ایسا تو نہیں ہے کہ گندا میرا ہوا ہے. مطلب کہیں پہ بھی جا کے چھپ کے وہ کھا سکتا ہے. کہ چلو جیسے فرض کریں بہو ہے گھر میں، وہ روزہ نہیں رکھ رہی ہے، گھر والے سارے روزہ رکھ رہے ہیں. اب وہ کمرے میں جائے اور چپکے سے دروازہ بند کرے میں نہا رہی ہوں یا میں کپڑے چینج کر رہی ہوں، کھا لے کچھ، کر سکتا ہے نا، اس میں دھوکہ ہو نہیں سکتا.
لیکن نماز میں دھوکا ہو سکتا ہے کہ سامنے کھڑا ہو کے وہ نماز پڑھ لے اور بس دکھاوے کے لیے نماز ہو جائے، لیکن روزہ صرف اور صرف اللہ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کہ روزہ ہے میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی چیزوں کا اجر اللہ نہیں دے گا، لیکن اس کو نسبت توصیفی اللہ نے ایسی دی ہے کہ میں اسے خود، یعنی کہ کوئی درمیان میں واسطہ ہوئے گا نہیں، کوئی بیچ میں فرشتے ہوں گے ہی نہیں کہ جو اجر بانٹ رہے ہیں یا کچھ دے رہے ہیں یا اس طرح کوئی گفٹ دیا جا رہا ہے، اس کا اجر میں خود دوں گا اپنے ہاتھ سے۔ VIP پروٹوکول تم لوگوں کے لیے ایک اسپیشل دروازہ بنایا ہے میں نے جنت کا، باب الریان، وہاں سے VIP پروٹوکول کی طرح تمہیں روزے دار سارے الگ ہو جائیں، آ جائیں ادھر سے، آ جائیں، آپ لوگ لائن میں لگنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے چلے جائیں۔ کیا شاہانہ پروٹوکول ہوگا، آپ سوچیں کہ یہ وہ چیز ہے کہ انسان اپنے نفس پہ کنٹرول کرتا ہے۔ ہم خواتین وہ چیزیں پکا رہی ہوتی ہیں جو ہمیں پسند ہوتی ہیں اور ہم چکھ نہیں رہے، ہم کھا نہیں رہے، کہ ہمارے ہاتھوں کے باوجود یہ کیا ہے، یہ وہ خوف ہے کہ میں کیوں نہیں کھا رہی، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا مجھے، میں کچن میں کھڑی ہوں اکیلی، کوئی نہیں دیکھ رہا، میں چاہوں تو چکھ لوں، لیکن احساس کیا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ تو میں نے اللہ کے لیے کرنا ہے نا۔ یہی احساس نماز میں پیدا کر لی۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ جو سوچیں ادھر ادھر جاری ہیں نا، ان کو کنٹرول کیجئے، سیدھا رکھیے۔ اللہ دیکھ رہا ہے کیا سوچ رہی ہوں میں، اللہ کو پتہ ہے میں کیا سوچ رہی ہوں، میں کہاں جا رہی ہوں، میں اللہ کا ذکر قائم کرنا ہے، اللہ کی طرف واپس توجہ کو مرکوز کیجئے۔ نماز میں بھی ایسا ہی تقویٰ پیدا کیجئے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو گیا نماز۔ پھر آتے ہیں ہم کہ اس شخص میں کوئی ایمان نہیں ہے جو عہد کی پاسداری نہیں کرتا، اس شخص میں کوئی ایمان نہیں جس میں امانت داری کا وصف نہیں ہے، اور اس شخص کا کوئی دین نہیں ہے جس میں عہد کی پاسداری نہیں ہے۔ دین اور ایمان، یعنی کہ ایمان نہیں ہے اگر کوئی امانت داری نہیں کرتا اور عہد کی پاسداری نہیں کرتا، یہ منافق کی نشانی ہے۔ پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ کوئی شخص منہ سے کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، کہہ سکتا ہے کہ میں ایمان لانے والا ہوں، لیکن وہ مسلمان نہیں ہو سکتا اگر وہ امانت دار نہیں ہے۔ امانت کیا ہوتا ہے؟ صرف چیز رکھوا کے کسی کو دینا امانت ہے؟ امانت بہت بڑا لفظ ہے۔ امانت میں کسی دوسرے کے پاس اعتبار کر کے رکھ جانا، کسی کے راز کی حفاظت کرنا، محفلیں امانت ہوتی ہیں۔ آپ کسی کے گھر جاتے ہیں تو اس گھر کی ساری باتیں اور وہاں جو چیزیں ہوئی ہوتی ہیں وہ سب چیزیں آپ پہ امانت ہوتی ہیں۔ آپ کسی کے پیغام کی، کسی کی ای میل چیک کرنا، کسی کے میسیجز چیک کرنا، یہ سب امانت میں آتی ہے۔ ہاں، مشورہ بھی امانت ہوتی ہے۔ اگر آپ نے کسی سے کوئی بات کی ہے، کسی نے کوئی شیئر کیا ہے کوئی چیز، تو وہ بھی امانت ہوتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں آپ کسی اور سے ڈسکس نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کی اجازت نہ ہو۔ ان سب چیزوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جب ہم آفس ورک کرتے ہیں تو وہاں پر جو بھی کمٹمنٹس آپ نے کی ہوتی ہیں، وہ ساری چیزیں بھی آپ پر امانت ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی کام اتنے ٹائم کے لیے دیا گیا ہے اور آپ کو یہ کام کرنا ہے، تو آپ اس میں ڈنڈیاں مار دیں اور کہیں بس ہم نے پخانہ پوری کر لی، یہ بھی امانت کے خلاف ہے۔ پھر اسی طرح جو شادی کا معاہدہ ہے ہمارا آپس میں، جو میاں بیوی کا تعلق ہے، یہ بھی کیا ہے؟ امانت ہے۔ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ میاں بیوی کے ہی درمیان ہوتی ہیں، تو وہ باتیں آپ کسی اور سے شیئر نہیں کر سکتے، آپ اپنی اماں بہنوں کو نہیں بتا سکتے، یہ آپ پر امانت ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان سب چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ تو یہ جو چھوٹے چھوٹے عہدوں کو پورا کرنا ہے نا، یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ اللہ کے ساتھ جو ہم نے ایک بڑا عہد کر رکھا ہے نا، جو ان تمام عہدوں کا احاطہ کرتا ہے، اس کے لیے ہم اپنے آپ کو ایک کو تیار کرتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو جب ہم مانا دیتے جاتے ہیں نا، اور جب ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کرتے جاتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم نے کسی کو جو ہے وہ ٹائم دیا ہوا ہے اور اگر ہم نہیں پہنچے اس ٹائم پر، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ جو چھوٹے چھوٹے ہم لیٹ گو کرتے جاتے ہیں تو ہم بڑی بڑی چیزوں پر پھر وہ اونٹ نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، پھر ہم بڑی بڑی باتوں پر بھی جو ہے وہ ہم کوئی فرق نہیں پڑتا ہم کو۔ اور آپ کو پتہ ہے ان العہد کان مسئولا، بے شک عہد جو ہے وہ سوال کیا جائے گا اس کا۔ والصابرین فی البأساء، یہ کیا ہے؟ اسلام کی نیکی، معاشرے میں بدی کے درمیان رہنا اور بدی کا مقابلہ کرتے ہوئے جو آپ کو تکلیف اور گزند اور جو اذیتیں پہنچیں گی اس پر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ وہ سخت تکلیف جو ہے جو آپ کو پہنچے گی، کیونکہ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ حق کا جو آپ پرچار کرتے، دیکھیں عمل صالح، ایمانیات کیا ہے کہ آپ نے قولی اقرار کیا، ٹھیک ہے؟ ایمان کیا ہے؟ قولی اقرار ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنے کے لیے عمل صالح کی طرف آتے ہیں۔ جیسے ایمان کی صفت میں ہے اقرار باللسان ہاں، و تصدیق بالقلب، ہاں، اور تصدیق جوارے کے ساتھ، اپنے ہاتھ پاؤں کے ساتھ اس کا عمل ہے نا، کہ یہ تمام چیزیں جا کر جو ہیں وہ ایمان کو لیول کرتی ہیں۔ تو ایمان
پھر ایمان کی امپلیمنٹیشن ہم نے سورہ حجرات میں کیا پڑھا تھا کہ بدوؤں نے آ کے کیا کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ ایمان لائے, تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, قُل لَمْ تُؤْمِنُوا, تم یہ مت کہو کہ تم ایمان لائے, وَقُولُوا أَسْلَمْنَا, تم کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں, وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ, ابھی تک تو تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا. تمہیں اصل میں ایمان کو داخل کرنے کے لیے ابھی تو تم صرف قولی اقرار پہ ہو کہ میں اللہ اور رسول پہ ایمان لاتا ہوں, یہ قولی اقرار ہے. یہ ایمان تب بنے گا جب تم اسے پریکٹیکل لے کر آؤ گے, جب تم ظاہریت کے ساتھ ساتھ باطنیت پہ بھی کام کرو گے اور تم ایمان کے اس لیول پر آ جاؤ, اور تو کیا ہوگا, تقویٰ تمہارے اندر داخل ہونا شروع ہوگا اور ایمان کا لیول تمہارا بڑھتا جائے گا. صحیح ہے, تو یہ تمہیں پریکٹسنگ مسلم ہونا پڑے گا. اگر کوئی شخص پریکٹسنگ نہیں ہے تو وہ مسلم نہیں ہے, مومن نہیں ہے. مسلم ہو سکتا ہے, مومن نہیں ہے. صحیح ہے, اکثر لوگ کہتے ہیں نا پریکٹسنگ مسلم, ہم پریکٹسنگ مسلم ہیں. تو پریکٹسنگ مسلم جو ہے وہ بیسیکلی مومن ہے. اچھا, تو اب جب انسان کا عمل میچور ہونے لگتا ہے نا, جب انسان پریکٹسنگ ہوتے ہوئے جب اسے مزہ آنے لگتا ہے, جب وہ نیکیوں پہ تھوڑا تھوڑا چلتا ہے, پھر وہ دوڑنے لگتا ہے, اسے مزہ آتا ہے, سکون ملنے لگتا ہے, تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. انسانی فطرت ہے کہ وہ اپنی اس لذت کو دوسروں سے شیئر نہ کرنا چاہیں. آپ کہیں جائیں اور جا کر آپ کو ایک سیل کا پتہ چلا کہ وہاں پہ شدید قسم کی سیل لگی ہوئی ہے اور وہاں پہ اتنے اچھے برانڈیڈ سوٹ ملتے ہیں, اور میں وہاں سے لے آئی ہوں. اچھا, پہلے میں اپنی وہ خیر میں خود لے لوں نا, میں وہاں سے 10-12 سوٹ لے آئی ہوں. اب وہاں پہ ابھی بھی بہت اسٹاک پڑا ہوا ہے, تو اب میں اپنے قریبی لوگوں کو کہوں گی پتہ ہے وہاں پہ نا بہت اچھی سیل لگی ہوئی ہے, جا کے دیکھو, تمہیں مزہ آئے گا. آپ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ دوسروں کو نہ بتائیں. صحیح ہے, آپ کہیں گے کہ جائیں وہاں پہ جائیں. تو وہی چیز ہے کہ وہ سکون جو آپ کو ملا ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ دوسروں کو نہ کہیں. یہ ہے وتواصوا بالحق, کہ آپ حق کی طرف جائیں ہیں نا. جب آپ عمل میں اتنے پختہ ہو جائیں, جب عمل صالح میچور ہوتا ہے نا, میچور, تب آپ کے اندر یہ تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ دوسروں کو بھی بتاؤں, میں دوسروں کو بھی اس راہ پہ لے کر آؤں, پکڑ کے لے کے آؤں کہ آؤ قرآن سنتے ہیں, آؤ دیکھو کتنا مزہ آتا ہے. پریکٹسنگ مسلم ہونے میں بہت مزہ آتا ہے. یہ کوئی آپریشن نہیں ہے, یہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ مسلمان بن گئے ہیں, یا ہم اگر قرآن سنیں گے تو ہمیں عمل کرنا پڑے گا, اور یہ کوئی چٹی پڑ جائے گی ہم پر, ہم زیادہ جو ہے وہ ہم پر جو ہے مصیبتیں پڑیں گی. ایسا نہیں ہے, بلکہ یہاں پر تو بہت سکون ہے. وہ سکون قلب, وہ روحانی قلب, جو کہ وہ روحانی سکون جو کہ ہمیں کہاں کہاں ہم ڈھونڈ رہے ہیں اور مل نہیں رہا. ہم کتنا ہی پیسہ خرچ کر کے لگژریز لے کر, بہت اچھے اچھے سوٹ پہن کر, اور اپنے گھروں کو بہت اچھی اچھی چیزوں سے سجا کر بھی ہم کو جو ہے وہ یہ سکون نہیں مل رہا. وہ سکون ہمیں اس کلاس میں مل رہا ہے, وہ سکون ہمیں اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہو کے مل رہا ہے. اب ہماری نمازیں بہت اچھی ہو گئی ہیں, اب ہمیں اللہ کے ساتھ نماز پڑھنے میں اور قرآن پڑھنے میں مزہ آنے لگا ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان جو ہے وہ دوسروں سے یہ شیئر نہ کرے. تو وتواصوا عمل صالحات جب میچور ہوگا تو کس لیول پر جائے گا, وتواصوا بالحق. جب آپ لوگوں کو یہ بات کہیں گے تو کیا لوگ فوراً مان جائیں گے؟ ہاں, آپ کے انتظار کر رہے تھے ہم, چلیں ہم کل سے آپ کے ساتھ کلاس میں چلیں گے. نہیں, جیسے میں آپ کو چھوٹا سا مسئلہ بتاؤں, ہمیں بات کیا کہتے ہیں, نہ سونے سے نہ چاندی سے, نہ گالا باد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے, خدا کو یاد. بالکل بالکل, اللہ کو یاد کرنے سے. لیکن اللہ کو یاد بھی اسی لیول پر کیا جائے نا جس لیول پر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا حق ہے. تو اسلام کی نیکی میں کیا ہے, معاشرے میں بدی کے درمیان رہنا. اب کیا ہوگا جب آپ کو یہ نیکی محسوس ہونے لگے گی نا میچور, اب آپ کو بدی سے تکلیف ہونے لگے گی. اب آپ برا کام, تو آپ کے دل میں تکلیف ہوگی کہ یہ کیوں ایسا کر رہا ہے, یہاں ایسا کیوں ہو رہا ہے, میں اس کو کیوں نہیں سمجھا پا رہا, یہ کیوں نہیں سمجھ رہا. تو یہ جو تکلیف آئے گی اس پر کیا ہوگا, صبر, اس پر آپ کو کرنا ہے صبر. ٹھیک ہے, تو قربانیاں, اس میں آپ کو قربانیاں دینی پڑیں گی. آپ کو نفس کی پامالی بھی ہوگی, کرٹیسزم کا سامنا ہوگا. لوگ آپ کو جو ہے وہ برا بھلا کہہ سکتے ہیں, لوگ آپ کو ملا نہیں کہہ سکتے ہیں, لوگ آپ کو پیر نہیں کہہ سکتے ہیں, کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. صحیح ہے, تو آپ اس پر کیا کریں گے, صبر کریں گے. آپ ان سے لڑنے نہیں جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کا جو عمل ہے اور آپ کا جو کردار ہے وہ اخلاق کا یہ تقاضا ہے کہ آپ اپنے اوپر کوئی بھی عمل جو ایسی چیز آ رہی ہے اس پر آپ صبر کریں گے. اس میں آپ کو بھوک اور افلاس بھی جو ہے وہ برداشت کرنا پڑ سکتا ہے. کوئی ایسی آزمائش آ سکتی ہے جس پر اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان کو
آپ کو جج کرے گا، صحیح ہے نا، آپ کے ایمان کو. جیسے قرآن مجید میں آیا ہے نا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا تم نے سوچ لیا ہے کہ تم جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے؟ ولما ابھی تک تو تم پر آئی نہیں، مستہم، جو تم سے پہلے لوگوں پر آیا ہے، مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، کہ ان کے اوپر تو ایسی تکلیفیں آئیں، ایسی مشکلیں آئیں کہ وہ ہلا مارے گئے، جھنجھوڑ دیے گئے. تک تو ایسی چیز آئی ہی نہیں، ہم نے تمہیں آزمایا ہی نہیں. تو تمہیں ایسے ہی لگتا ہے کہ بغیر آزمائش کے تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ آزمائش تو شرط ہے. اس دنیا میں ہم آئے ہیں تو آزمائے تو جائیں گے، اور ہر شخص ویسے بھی آزمایا تو جا رہا ہے، بھلے جو ہے وہ عمل صالح کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، لیکن ایمان کا دعوے دار ہے یا نہیں، آزمائش تو پھر بھی شرط ہے. لیکن ایک بڑا غلط کانسیپٹ لوگوں کے درمیان ہے کہ اگر تم دین پر عمل کرنے لگو گی نا تو تمہارے پر سخت آزمائشیں آئیں گی. اس لیے لوگوں کو ڈرانے کے لیے ہوتا ہے. یہ ہمارے لیے اگر دیکھا جائے تو تھوڑی سی کیا نبیوں کی نسبت بہت کم آزمائش ہے، لیکن یہ دنیا آزمائش ہے. دنیا تو ہے ہی آزمائش، لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ جب دین پر عمل کرنے لگتے ہیں نا تو آپ لوگوں سے یہ بات سنتے ہیں کہ اب تم دین پر عمل کرنے لگے ہو نا تو تم پر آزمائشیں آئیں گی. تو جو دین پہ عمل بیچارہ کرنے ابھی شروع ہی ہوا ہے، ان الفاظ سے کیا ہو جاتا ہے، ڈی موٹیویٹ ہوتا ہے کہ اچھا میں سختی میں آ جاؤں گا تو مشکل میں پڑ جاؤں گا. تو پھر کیا کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو پیچھے کرتا ہے کہ نہیں میں بغیر پریکٹسنگ ہی ٹھیک ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسی طرح لوگوں کے اندر ایک اور غلط کانسیپٹ ہے کہ ہم اگر پڑھ لیں گے نا قرآن کی تعلیم اگر ہم حاصل کر لیں گے اور ہم عمل نہیں کریں گے تو ہم جو ہے نا ہم سے زیادہ پوچھو گے. ادھر متوجہ ہوں، سب بیٹھ جائیں گے ادھر متوجہ ہو جائیں. تو لوگوں کو یہ غلط کانسیپٹ ہے. کیا غلط کانسیپٹ ہے؟ کہ اگر ہم قرآن سیکھ لیں گے نا اور اس پہ عمل نہیں کریں گے تو ہم کو زیادہ پکڑ ہوگی. تو اس لیے نہ پڑھنا بہتر ہے، ہم جتنا کر رہے ہیں نا اتنا کافی ہے. سمجھ آ رہی بات؟ یہ چیز ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں کہ ضالین اور مغضوب علیہم ایک ہی کیٹیگری میں ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے. ضالین کون ہیں؟ جو گمراہ ہیں، جنہوں نے سیکھنے کی کوشش نہیں کی، جنہوں نے اپنے مطلب کا نافع علم تو سیکھا، اسکولوں میں گئے، کالجوں میں گئے، یونیورسٹی میں گئے اور اپنے مطلب کے لیے، مٹیریلزم کے لیے، کمانے کے لیے جو کچھ سیکھنا تھا وہ تو سیکھا، لیکن دین کے لیے، اپنی روحانی کیفیت کے لیے، اپنی روحانی ترقی کے لیے کچھ کام نہیں کیا. قرآن کو جو ہے وہ صرف ایک تبرک کے طور پہ تو لیا، لیکن اس سے عمل نہیں کیا، اس سے کچھ اپنی زندگی کے لیے اخذ نہیں کیا. تو یہ کیا ہوگا؟ یہ خسارہ ایسا ہوگا کہ جس میں ہوگا کہ ضالین تھے، یہ تو انہیں پتہ ہی نہیں تھا کرنا کیا تھا. اب ایسا ہی ہوتا ہے، بچوں کو گیم دیتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں بچوں کو گیم تھا. اب ایک بچہ جیسے میرے ساتھ آ کے یوسف کھیلتا ہے کبھی، ماما آئے گیم کھیلتے ہیں، وہ 2 پلیئر والا کوئی گیم ہوتا ہے. ابھی میں سمجھ ہی رہی ہوتی ہوں کہ کیا وہ مجھے ہرا دیتا ہے. ماما آپ تو ہار گئی، میں جیت گیا. میں نے کرنا کیا تھا، ابھی سمجھ ہی رہی تھی کہ ہونا کیا تھا، وہ ہرا کے چلا گیا. تو یہ وہ ضالین ہے کہ جب ہار آپ کی قسمت میں آئے، اللہ نہ کرے، لیکن انسان کی قسمت میں ہار آئے اور انسان کو پتہ ہی نہ ہو کرنا کیا تھا. ہم ہار تو گئے لیکن کرنا کیا تھا، کوشش ہی نہیں کی تھی. اور اس وقت حجت نہیں ہوگی، یہ حجت اللہ کے سامنے نہیں ہوگی کہ مجھے پتہ نہیں تھا، کیونکہ اللہ کہے گا کہ تمہیں اپنے مطلب کی ساری باتیں پتہ تھیں اور میرے ہی دین کا پتہ نہیں تھا. پھر انسان کہے گا کہ اللہ مجھے نا عربی آتی نہیں تھی، ہماری تو زبان کوئی اور تھی نا، عربی سمجھ ہی نہیں آتی تھی. تو اللہ کہے گا انگلش آتی تھی تم کو؟ انگلش سیکھی تھی، بچپن سے سکھا رہے تھے بچوں کو. آج 2 سال کے بچے کو انگلش بول کے ڈونٹ گو سٹ ڈاؤن، بس 2-4 لفظ ہوتے ہیں وہی سکھاتے رہتے ہیں کہ بچہ جو ہے نا وہ اردو نہ سیکھ جائے، انگلش ضرور سیکھے. صحیح ہے نا؟ تو عربی کی تمہیں فکر نہیں تھی، تمہاری اپنی مذہبی لینگویج اور عربی تھی، وہ تم نے سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی. نہ تم نے سیکھنے کی کوشش کی، نہ اپنے بچوں کو سکھانے کی کوشش کی. آج کل لوگ جرمن سیکھ رہے ہیں، چائنیز سیکھ رہے ہیں، کہ آگے آنے والے وقت میں جو ہے وہ یہ کام آئے گا، کیونکہ ان کا آگے جو ہے بول بالا آقاؤں کی لینگویج سیکھنی ہے، رب کی لینگویج نہیں سیکھنی، جس میں سارے مکالمے ہونے، جس میں قبر میں سوال بھی منکر نکیر عربی میں آ کے کریں گے. اس وقت آ جائے گی ہم کو عربی، اللہ سکھا دے گا اسے. قیامت کے روز تو سب عربی بولیں گے، اس وقت سب عربی سکھا دی جائے گی. بھائی آپ خواب میں نہیں دیکھتے، کبھی آپ خواب میں نہیں دیکھتے کہ میں کسی ایلین لینگویج میں بات کر رہا ہوں لیکن وہ لینگویج مجھے سمجھ آ رہی ہے، میں کچھ کہہ رہا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور سامنے والا کچھ کہہ رہا ہے لیکن مجھے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے.
ایسا ہوتا ہے نا, خواب میں نہیں ہوتا ایسا, قیامت میں بھی ایسے ہی ہوگا. سمجھ آ جائے گی, سب سمجھ آئے گا, اور بہت اچھے سے سمجھ آئے گا, سارے پردے ختم ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے. یاد رہی یہ ملاقات ہونا تو مکمل ابھی ہوگی انشاءاللہ. میں کہتی ہوں کہ میں نے مجھ سے ایک بچے نے سوال کیا ہے کہ یہ جو 6 کلمے میں پڑھاتی ہوں بچوں کو سکھاتی ہوں تو کہتے ہیں کہ بتائیے کہ یہ ان کا ہمارے قرآن میں کیا کر سکتے ہیں. بعد میں بتاؤں, ابھی اگر میں نے بتایا نا تو بات یہ ضرور مجھے بتانا کہ میں نے جواب دینا ہے. ٹھیک. اچھا, اب یہاں پر جو بات آ رہی ہے نا کہ تکلیف پہ صبر, تو تکلیف کون کون سی تکلیفیں ہیں ایسی جن کے اوپر ہم کو صبر کرنا پڑے گا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدائی دور میں, مکہ کا جو ابتدائی دور تھا اس میں لوگوں پہ کتنی تکلیفیں آئی ہیں. حضرت بلال پہ کتنی تکلیفیں تھیں, حضرت یاسر پہ کتنی تکلیفیں تھیں. حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کو تو قتل ہی کر دیا گیا تھا, مطلب شہید کر دیا گیا تھا, اسلام کے پہلے شہید تھے یہ. اور اسی طرح حضرت خباب تھے, ایک تھی حضرت زنیرہ, یہ وہ تھی کیا نام ہے, لونڈی تھی. ان کو اتنا مارا تھا امیہ بن خلف نے کہ وہ اندھی ہو گئی تھی. اور کہا حضرت آسیہ نے, ان کو تو فرعون نے جو ہے وہ دیوار میں ٹھوک دیا تھا میخے ڈال کر. تو آپ دیکھیے کہ یہ تکلیفیں, یہ ہم جیسے لوگ جنہیں ذرا سی پرابلمز آتی ہیں, پانی نہیں آیا آج گھر میں تو ہم کلاس چھوڑ دیں گے. آج نا میڈ نہیں آئی, اصل میں تھوڑی سی تکلیف, تو آج میں نا کلاس میں نہیں آ سکتی, آج قرآن کی کلاس میں اس لیے کیونکہ میرے اوپر تکلیف آ گئی ہے. صحیح ہے, تو ہمارا عمل صالح اس تکلیف کے سامنے کیا ہو گیا, قربان ہو گیا. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جب تکلیفیں آئیں گی, آزمائشیں آئیں گی, تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے ثابت قدمی دکھانی ہے. حضرت بلال نے کیا کہا, ان کو کہا کہ میں تمہیں یہاں اس تپتے ہوئے کوئلوں پہ سے اٹھا دوں گا, تم کہو کہ ہمارا رب جو ہمارے الہ ہیں وہ ٹھیک ہیں, ان کے اوپر واپس سے آ جاؤ. تو انہوں نے کہا نہیں, مت اٹھاؤ مجھے یہاں سے, میں تکلیف برداشت کر لوں گا, میں شرک برداشت نہیں کر سکتا, میں اس عمل صالح کے اوپر ڈٹا رہوں گا, میں ایمان پہ ڈٹا رہوں گا. کہتے تھے احد احد واحد, اللہ ایک ہے, وہی ہے. تو یہ ہم اپنے اوپر دیکھیں نا کہ ہم یہ چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پہ, ذرا سی ہمارے اوپر مشکل آتی نہیں ہے, ہمارے کپڑے نہیں سلے, ٹائملی ہمارا کوئی کام نہیں ہوا, کپڑے استری کرنے تھے لائٹ چلی گئی, ہمارا پینک موڈ آن ہو جاتا ہے. ہم ایسے بیہیو کرنے لگتے ہیں کہ جیسے ہم مومن کیا بااخلاق کچھ بھی نہیں ہے, انسانی لیول سے نیچے آ جاتے ہیں. ہمارا پینک موڈ وہ آن ہو جاتا ہے. کہنے سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ آپ ایسی پینک سچویشنز میں آپ کا عمل واچ کیا جا رہا ہوتا ہے, اس وقت فرشتے موجود ہوتے ہیں کہ اب اس نے کیا کیا مصیبت پڑی ہے, اس کا پہلا ریئیکشن کیا تھا. سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے, کمپوز کرنا ہے اپنے آپ کو, اپنے ریئیکشنز کو, کہ اچھا اب یہ کام ہو گیا ہے, صحیح ہے, لائٹ چلی گئی ہے, پانی نہیں ہے. سب سے پہلے ضروری اہم امپورٹنٹ کام کیا ہیں وہ آپ دیکھیں کہ اچھا کھانا بنانا ہے یا برتن پہلے دھونا ہے. جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ کام پہلے کر لیں, صحیح ہے, تھوڑے سے برتن دھو کے کھانا چڑھا لیں, تاکہ مطلب کمپوز کریں نا اپنے ایکشنز کو. جو بھی اگر آپ کے اوپر مشکل آتی ہے تو ان کو پہلے دیکھیں. اگر مالی وسائل کا کوئی آپ کے اوپر کوئی مشکل پڑتی ہے تو دیکھیں کہ امپورٹنٹ وسائل کہاں جو خرچ ہونے ہیں, میں کہاں سے اپنے خرچے جو ہے وہ کٹ ڈاؤن کر سکتی ہوں. کہ یہ ضروری نہیں ہے, اس پہ آپ اپنی گروسری لسٹ کو دیکھیے, کون سی چیزیں میں ایکسٹرا بلا وجہ کی منگاتی ہوں, ان سب چیزوں کو کٹ ڈاؤن کریں گے. کمپوز کریں اپنے ایکشنز کو, بجائے اس کے کہ رونا پیٹنا شروع کر دیں انسان, اور انسان پینک میں ڈپریشن میں چلا جائے اور بس اب میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتی, ہاتھ پاؤں ہی کٹ گئے بھی, اب کچھ ہو نہیں سکتا. مومن کا کردار یہ بتایا جا رہا ہے سخت تکلیفوں میں بھی, اور آپ کا عمل اور ایکشنز کیا, آپ بیمار پڑے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ اس وقت بھی اپنے ایکشنز کو کنٹرول کریں گے کہ میں بہت ضروری کام جو ہے, اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں, ضروری کام نپٹا لوں, باقی چیزوں کو چھوڑ دوں, باقی چیزیں ہوتی رہیں. یہی عمل صالح آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ نے بیلنس کس طرح کرنا ہے, صبر, اور صبر کے ساتھ آپ نے کیسے. دیکھیں مومن ہر قسم کی صورتحال میں جینا سیکھ جاتا ہے, اسے ہر قسم کی صورتحال میں اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں ہم لوگ جو نا اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلتے. اس چیزوں کو ضرورت ہے کہ ہم ایک تو یہ کہ اپنے اوپر لگژریز اتنی مت لا دیں کہ اگر کبھی آپ کی لگژریز, آپ کا گرائنڈر چاپر خراب ہو گیا تو اب آپ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے, میں تو کھانا نہیں پکا سکتی.
یا میرا گرائنڈر چاپر نہیں چل رہا ہے، اب آپ اپنیاں کے پیچھے پڑی ہیں، اس کے بیچارے کے وسائل ہیں نہیں ہیں، لیکن آپ مجھے لا کے دیں گے تبھی کھانا پکے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ اس کے بغیر بھی بھائی پہلے زمانے میں عورتیں اس کے بغیر بھی استعمال تو کرتی ہی تھیں نا. اس وقت آپ یہ سوچ لیں کہ میری امیاں دادیاں بھی بغیر اس کے کرتی ہی تھیں کچھ نہ کچھ، میں اسی طرح کر لیتی ہوں. صحیح ہے. بات یہ ہے کہ اصل میں کوئی بھی، میں یہ صرف ایک ایگزامپل دے رہی ہوں، کوئی بھی مشکل اس پہ آپ نے پینک نہیں ہونا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ کوئی، آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت فلسطین کا کیا حالات ہیں. دوبارہ جنگ کوئی بند نہیں ہوئی ہے، جنگ ابھی بھی جاری ہے. کل جو ہے وہ 370 لوگ جو ہیں اس بمبارڈمنٹ میں شہید ہوئے ہیں، اس میں بچے بھی شامل ہیں. تو اس میں آپ دیکھیں کہ ایک تصویر میں دیکھی جس میں افطاری کے پلیٹس جو ہیں وہ ایسی سجی ہوئی تھی اور اس کے اوپر مٹی پڑی ہوئی تھی اور وہ کوئی کھا نہیں سکا. تو آپ دیکھیں کہ ان سب چیزوں کو، باقی لوگوں کو آواز نہیں آ رہی؟ نہیں یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے. ہلکا نہیں ہو سکتا، ہلکا کر دیں تاکہ آواز. چلے بس یہ ختم ہی ہونے لگی ہے بس. تو اس چیز کو ہم نے سمجھنا ہے جی کہ ہمارا جو ہے نا، ہمارا جو ہے وہ کانسیپٹ کیا ہونا چاہیے، اور صبر اور شکر جو ہے وہ ہمارا کیا ہونا چاہیے. سورہ لقمان جو ہے اس میں ہم نے جو ہے وہ پڑھا تھا. سورہ لقمان نکال لیجئے، سورہ لقمان کی آیت نمبر تھی، پہلے ہم سورہ لقمان نکال لیں. جی سورہ لقمان میں ہمیں جو ہے نا ایک اخلاق اور کردار کے نا ایک رہنما اصول دیے گئے ہیں. اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جب ہم ایسی پینک سچویشنز میں آ جاتے ہیں یا ہمیں عملے سوالے کرنا ہے تو ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے. تو ہمیں کردار بتایا گیا. سب سے پہلے اس میں جو بات بتائی گئی آیت نمبر ہے 17، یہ یا بنیا اقیم الصلاۃ، کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اے میرے بیٹے نماز کو قائم کرو، وأمر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک، اور صبر کر اس پر جو تجھے پہنچے. اور پھر آگے کیا کہا، ان ذالک من عزم الامور، یہ تو بہت ہی عظمت والے کاموں میں، ہمت والے کاموں میں سے اصل میں یہ ہے کہ تم ایسی پینک سچویشن میں کیا کر جاؤ، صبر کر جاؤ. بجائے اس کے کہ تم رونا پیٹنا مچاؤ اور شور مچاؤ اور دوسروں کو پریشان کرو، بلکہ اصل میں کیا ہے کہ تم صبر کر جاؤ اور اس چیز کو سہ جاؤ. یہ چیز جو ہے وہ تمہارے لیے زیادہ عظمت والا کام ہے. پھر آگے ایک اور اخلاق کا جو بہت امپورٹنٹ پہلو ہے وہ کیا ہے کہ ولا تصعر خدک للناس، لوگوں سے اپنا منہ پھلا کے بات مت کرو، گردن اکڑا کے بات نہ کرو. ولا تمشی فی الارض مرحا، اور نہ ہی زمین پر اکڑ کر چلو تکبر کے ساتھ، یعنی تکبر کو چھوڑ دو، عاجزی لے کر آؤ، اپنے عمل میں عاجزی لے کر آؤ. مایوسی نہیں ہونی چاہیے. عاجزی کا مطلب مایوسی نہیں ہے. صحیح ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ عاجزی کا مطلب اکثر لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہوتا ہے عاجزی کا مطلب ہوتا ہے مایوسی. مطلب صبر کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان بس چپ ہو جائے اور بس رہ جائے اور یوں ہو جائے اور اب کسی کام کا ہی نہیں رہا. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے. آپ نے صبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ مستعد بھی رہیں گے، آپ ایکٹیو رہیں گے. یہ نہیں کہ آپ سب کام چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے اور یہ صبر ہو گیا. پانی نہیں آ رہا، آپ سب کام چھوڑ کے بیٹھ گئے کہ اب بس بیٹھے ہوئے ہیں، باہر سے ہی کھانا آئے گا. صحیح ہے. پانی نہیں آ رہا، آپ کے پاس فلٹر پانی موجود ہوتا ہے، تھوڑا سا پانی نکالیے، تھوڑے تھوڑے پانی سے کچھ ضروری برتن دھو کے کھانا چڑھا لیجیے. صحیح ہے. ایکٹیو ہونا ضروری ہے. ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خود پسند اور فخر کرنے والے کو سے محبت نہیں کرتا. خود پسند کون ہوتا ہے؟ جس کو صرف اپنی پڑی ہوتی ہے، میرا کام ہو جائے باقی سب جائیں تیل لینے. تو اپنے کاموں کو، یعنی اپنے آپ کو ہم بہت امپورٹنس نہیں سمجھنا. انسانی ہمدردی اس کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے، یہ اس کو کنفلکٹ کرتی ہے. اگر انسان صرف اپنے بارے میں سوچے گا تو پھر انسانی ہمدردی کیسے آئے گی؟ نہیں آئے گی نا. تو انسان کو اس سے نکلنا پڑے گا. وقصد فی مشی کا وخدود من صوتی کا، اور اپنی چال کو درمیانہ رکھو، اپنی آواز کو جو ہے وہ پست رکھو. کیوں؟ اور ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک بہت جو بری آواز ہے، ناپسندیدہ آواز ہے وہ گدھے کی ہے، کیونکہ بہت لاؤڈ ہوتی ہے. اور اس کی وجہ، اور اس کا ریزن کیا ہے کہ جب تم اپنے آرگیومنٹس کر رہے ہو، وتواصوا بالحق، جب تم کر رہے ہوگے اپنی آواز کو پست رکھو.
کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو نیکی کی بات نصیحت کرتے ہوئے ہمارے لہجے کا اور ہمارے آواز میں اتنی سختی ہوتی ہے کہ سامنے والا اس کو قبول نہیں کرتا. اس کو پتہ ہوتا ہے سامنے سے کہ یہ بات تو آپ صحیح کر رہے ہیں، لیکن آپ کا انداز ایسا ہے کہ وہ آپ کی اس بات کو قبول ہی نہیں کر رہا. اس کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو لوگوں کے ساتھ عاجزی اور نرمی کا رویہ کیا کرنا ہوگا کہ آپ ایسا نہیں کہ آپ نخوت والے ہیں اور آپ جو ہے وہ نماز روزے والے اور متقی تو اپنے آپ کو شو کر رہے ہیں، لیکن آپ نیک تو نہیں ہیں، کیونکہ آپ کے اندر وہ عاجزی نہیں ہے، آپ کا اخلاق جو ہے وہ اس بات کو وہ پروف نہیں کر رہا. تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنے آپ کو نرمی کی طرف لے کر آئیں گے. نرمی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے. آپ مانگے اللہ سے نرمی کہ اللہ میرے دل کو نرم کر دے، میری زبان کو نرم کر دے، میرا اخلاق بہترین کر دے. اللہ جس طرح بہترین صورت تو نے میری بنائی ہے، ایسے ہی میرا اخلاق بھی بہترین بنا دے کہ لوگ مجھے پسند کرنے لگیں. لوگ مجھے پسند کریں گے تو لوگ میری بات بھی سنیں گے، لوگ میری بات کو اہمیت دیں گے، میری بات لوگوں پر اثر کرے گی. اور اللہ مجھے اس بات پر جو کہ میں کہہ رہا ہوں اس پر قائم بھی کر دے، عمل پیرا کر دے، تاکہ میں اس بات کو کہوں تو وہ اثر والی ہو، مؤثر بات ہو. یہ تمام چیزیں آپ اللہ سے مانگیں گے، اللہ سے حکمت مانگیں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم ہر کام کے لیے اللہ کے کیا ہیں؟ محتاج ہیں. اللہ سے مدد مانگیں گے تو ہی ہم نیک کام کر سکتے ہیں. اور یہ فلاح کا جو تصور ہمیں مل رہا ہے، اس پر ہمیں عمل کرنے کے لیے اللہ ہی کی مدد کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور جو میں بتانے والی ہوں وہ چھوڑ دوں. آپ لوگوں کو جلدی ہے؟ کسی کو جلدی نہیں ہے. تو آپ دیکھیں، ابھی ہم نے صبر کی بات کی، تواصل بالحق ہو گیا. اس سورہ لقمان میں ہمیں نا شکر نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی، انشکر للہ، تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے. اور جو کوئی شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے ہی نفس کے لیے شکر ادا کرتا ہے. جو کوئی شکر کیا ہے؟ شکر یہ ہے، ہاں اللہ کی رضا بھی راضی ہونا. شکر یہ ہے تھینکفل، ٹو بی تھینکفل. آپ مجھے کوئی چیز دیں اور میں آپ سے آپ مجھے کوئی سوٹ دے رہی ہیں، جوڑا دے رہی ہیں، آپ مجھے گفٹ دے رہی ہیں اور میں کہوں کہ دیا تو آپ نے، ٹھیک ہے، اچھا ہے، تھینک یو. بس اس کا نا کپڑا تھوڑا موٹا ہے، کلر نا کچھ جمع نہیں، میں ایسی چیزیں پہنتی ہی نہیں ہوں، آپ مجھے کیوں دے رہی ہیں؟ آپ کیا محسوس کریں گے؟ اسے پسند ہی نہیں آیا، دل بھی ٹوٹ جائے گا، کیوں دے دیا بلا وجہ، نہیں دینا چاہیے تھا، میں تھینکفل ہی نہیں ہوں. دوسرا لیکن میں لوں. ہاں ایسی کوئی بات ہے، آپ مجھ سے پوچھ ہی لیتی ہیں مجھے کیا چاہیے، ہے نا؟ تو ایسے میں آپ جو ہے وہ تھوڑا سا عجیب سا فیل کریں گے. ایک تو میں اسے مفت میں چیز دے رہی ہوں، بجائے تھینکفل ہونے کے نخرے کری. چلے آپ میری بات چھوڑیں، آپ اپنی میٹ کو چیز دیتی ہیں، یہ اس کو زیادہ سمجھ آئے گا. آپ اپنی میٹ کو ایک جوڑا دے رہی ہیں اور بہت اچھا، اپنا بہت بہترین جوڑا، وہ کہتی ہے کہ باجی میں تو یہ چیز پہنتی ہی نہیں، میں تو اچھا ہی نہیں لگتا، اور یہ کلر میں تو کوئی بھڑکیلا کلر پہنتی ہوں نا، میں تو ایسے لائٹ کلر سے نہیں اچھے لگتے. تو آپ کیا کہیں گی؟ کیسی ناشکری ہے. آپ اس پر سمجھ آئے گا. یہ بات آپ کو اب آپ کہیں گی کیسی ناشکری ہے، ایک تو چیز دے رہی ہوں اس کو، بجائے اس کے کہ مجھ سے لے کے خوش ہو، الٹا جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ایسا ہے اور ویسا ہے، لاؤ ایک کام کرو واپس کر دو، جاؤ، نہیں دے رہی، یا اگلی دفعہ دیں گے. صحیح نا؟ یہ وہ چیز ہے کہ جب ہم بندوں کے ساتھ اس شکر کو دیکھتے ہیں نا تو سمجھ آتا ہے کہ اچھا آپ جو ہے وہ مطلب اس لیول پر سمجھتے ہیں. یہی کام آپ دیکھیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ کتنا تشکر کرتے ہیں. جب آپ کو کوئی چیز دے رہا ہے، جب آپ کی ساس نندے، آپ کی دیورانی اور آپ کی کوئی اور چیز لوگ آپ کو گفٹ دیتے ہیں، تب آپ لے کر کیا محسوس کرتے ہیں؟ کیسی چیز دی ہے مجھے، اتنی لو گریڈ کی چیز دی ہے، اس کو تو فلاں کو تو بہت اچھی چیز دی، مجھے ایسی دی. یہ آتا ہے نہیں آتا؟ ہوتا ہے نا. یا اپنے لیے تو بہت اچھی، مجھے تو ایسی چیز بس ایسی پکڑا دی ہے. تو تشکر جو ہے وہ ہے کہ دیکھیں آپ کا پیسہ تو نہیں خرچ ہوا نا اس پہ، آپ کو مفت میں ملا ہے، آپ لیں اور جو ہے وہ شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ نے دیا. صحیح. لیکن اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ نصیحت کرتے ہیں کہ دوسرے کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے کرے. ہاں لیکن جب ہماری آپس میں لوگوں سے بنتی نہیں ہے نا تو پھر ہمیں اس کا کوئی ایکشن اچھا لگتا ہی نہیں. پھر وہ ہمیں گفٹ بھی دے رہا ہوتا ہے نا تو اس میں بھی ہمیں کیڑے نظر آتے ہیں. جب ہماری کسی سے
بہت اچھا ہے. ہاں جیسے آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ خواتین جو ہے وہ اس بات پر پکڑی جائیں گی کہ وہ پڑوس کا دیا ہوا جو صدقہ ہے یا جو کوئی چیز بھی آتی ہے اس میں کیڑے نکالتی ہیں کہ جو ہے یہ اچھا نہیں، یہ اچھا نہیں ہے، یا یہ کیا بھیج دیا، اب کوئی کھا نہیں رہا ہوگا گھر میں تو ہم کو دے دیا. اس طرح کی چیزیں جو ہے نا یہ بھی خواتین کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہیں. تو اس چیز کو سمجھیں کہ تشکر کا احساس بندوں کے ساتھ اگر ڈیولپ نہیں کریں گے نا تو اللہ تک کیسے پہنچیں گے. اللہ کے تشکر کرنے کے لیے آپ کو بندوں پہ پریکٹس کرنا ہوگا، بندوں کے ساتھ ہمارا رویہ، کیونکہ اللہ تو ہمارے سامنے اس وقت تو نہیں ہے نا. تو اس تک ہمیں پہنچنے کے لیے پہلے ہمیں لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ ہو کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو تشکر کا معاملہ ہے وہ کرتے ہیں نہیں. جب ہم یہ کریں گے نا تو پھر ہمیں اللہ کی تشکر اور اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنا آئے گا. سمجھ آ رہی بات؟ تو اس چیز کو ایسے بھی سمجھیے کہ جب آپ کو آپ کے باپ بھائی اور شوہر جو ہے وہ آپ کو جیب خرچ دیتے ہیں، تنخواہ دیتے ہیں، تو ہم اسے اپنا حق سمجھ کے لے لیتے ہیں. اور جب کم ہوتی ہے یا کچھ بھی ہوتی ہے یا ہمارے ایکسپینسز زیادہ ہوتے ہیں تو ہم شکایت تو کر دیتے ہیں، لیکن تشکر کا جو ایک وہ ہے نا وہ نہیں آتا کہ ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ وہ اپنا پیسہ ہم پر خرچ کر رہے ہیں، اپنی محنت کی کمائی ہمیں دے رہے ہیں. تو سب سے پہلے اگر شکر آئے گا نا تو یقین کریں صبر بھی آ جائے گا. جب ہم شکر کرنا سیکھیں گے تو صبر بھی کرنا سیکھیں گے کہ یہ جو مل رہا ہے نا یہ بھی بہت ہے، یہ بھی نہ ملتا تو پھر صبر آئے گا. پھر جو نہیں ہے نا، جو کمی ہے اس پر انسان جو ہے نا وہ ہو جائے گا، سیٹل ہو جائے گا کہ کوئی بات نہیں، میں اس میں ہی گزارا کر لوں، یہی بہتر ہے. پھر انسان جب اللہ کی طرف سے تکلیفیں آتی ہیں نا، آزمائشیں آتی ہیں، تو پھر انسان کہتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی وہ بات انسان کو یاد آتی ہے کہ ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا. اور اس میں انسان پھر دیکھتا ہے کہ میری اللہ تعالیٰ نے اس مشکل کے ساتھ آسانی کون سی دی ہے. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان مع ساتھ ہے، بے شک ساتھ ہے، عسر کے ساتھ. عسر ہوتی ہے مشکل، یسرا یسر ہے آسانی. تو آسانی کے ساتھ ساتھ دی اللہ نے. ایسا نہیں کہ آسانی پہلے مشکل آ گئی ہے بعد میں اس کے بعد جو ہے وہ آسانی آئے گی. ہم کہتے ہیں نا کہ دن کے بعد رات کے بعد دن نکلتا ہے، تو وہ تو بعد ہے. اللہ کہہ رہا ہے ساتھ دی ہے. اب مسئلہ ہمارا یہ ہوتا ہے ناشکری کا لیول اب انسان کا ایسا ہے کہ ہمیں آسانی نظر ہی نہیں آتی. وجہ اس کی ہے کہ ہم مشکل کو ہی دیکھتے رہتے ہیں تو ہمیں آسانی نظر ہی نہیں آ رہی ہوتی. تو جب ہم مشکل پہ سے نظریں ہٹائیں گے، اپنے اخلاق و کردار ہمارا اتنا مضبوط ہوگا کہ ہم پینک نہیں کرتے اور ہم کمپوزڈ ہیں، ہم اپنے کنٹرولڈ اعصاب کے ساتھ ہم سوچیں گے اچھا اب یہ ہو گیا ہے، اب یہ مشکل مجھ پر آ گئی ہے، اب میں دیکھوں کہ اب کیا کیا پاسبلٹیز ہیں، آسانیاں کہاں کہاں ہیں، میں اب ان حالات میں کرنا کیا ہے. تو انسان کو پھر نظر آئے گا کہ اچھا یہ بھی تو آسانی ہے نا، فلٹر پانی تو موجود ہے نا. اگر فلٹر پانی نہ ہوتا تو پھر اور زیادہ مشکل ہو جاتی. چلو باتھ روم کے لیے پہلے یہ کریں، آدھی بالٹی باتھ روم کے لیے تو رکھ دیں، وہ زیادہ ضروری ہے، وہ رکھ دیا. پھر باقی آدھی بالٹی میں سے تھوڑا پانی پینے کے لیے رکھ لیجئے اور پھر باقی پانی سے اپنا جو کام پڑے گی. میں صرف ایسے ہی آپ کو اگزامپل دے رہی ہوں کھانے بنانے کی، تاکہ ہم کیونکہ خواتین ہیں ہمیں انہی باتوں سے سمجھ آتی ہے ہمارا دماغ یہی زیادہ چلتا ہے. تو مشکل آ گئی ہے، اب اس کو سمیٹنے کی ہمت طاقت ہم کو یہیں سے آئے گی جب ہم خود کمپوز ہوں گے، پینک نہیں ہوں گے. صحیح؟ تو اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا سیکھیے، ٹھیک ہے. اور جذبات سے یاد جو ہے بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اپنے آپ کے اپنے جذبات کا جو وہ ہے نا کنٹرول، کسی اور کو مت دیجیے. دوسرے کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی طاقت آپ مت دیجیے کہ کوئی آئے آپ کو کوئی ایسی بات کہہ کے جائے کہ پھر آپ اس پورے دن میں کچھ کرنے کے قابل نہ ہوں. پھر آپ کہیں کہ اس نے مجھے کیوں کہہ دیا، اس نے مجھے یہ کیوں کہہ دیا، میں اسے یہ کہہ دیتی کاش. بعد میں یاد آتی ہوتی نا وہ باتیں جو ہم کہہ سکتے تھے، اس وقت تو نہیں کہا، کاش میں یہ کہہ دیتی، یہ کیوں نہیں کہا. پھر آپ کا سلسلہ تانتا بن جائے گا، اس نے میرے ساتھ پہلے بھی وہ زیادتی کی تھی اور ایسا بھی ہوا تھا اور ویسا بھی ہوا تھا. اور آپ پورا دن بس اسی سوچ میں کچھ پازیٹیو کرنے کے لیے، اس دن نمازوں میں بھی دل نہیں لگتا، اس دن آپ ایمانیات پہ بھی نہیں ہوتے، عمل صالح پہ بھی نہیں ہوتے. اس دن کوئی آ کر آپ سے ہیلپ مانگے، آپ کو میٹ کہے کہ باجی آج میں جو ہے وہ مشکل میں ہوں، آج میں یہ کام نہیں کر پاؤں گی، تو آپ جو ہے وہ جھڑک دیں اس کو، پہلے ہی میں بہت پریشان ہوں اور تم بھی چھٹی کر کے بیٹھ جاؤ گی، تم بھی کم کام کرو گی، باقی کام کون کرے گا، میں کروں گی کیا. تو اس وقت انسانی ہمدردی بھی گئی تیل لینے. تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اپنے آپ کا کنٹرول کسی اور کو مت دیجیے. کوئی آپ کو کچھ کہہ رہا ہے
دیکھیں نہ تو آپ کا تعریف سے دماغ خراب ہونا چاہیے اور نہ ہی آپ کا کرٹیسزم پہ دل برا ہونا چاہیے. اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنائیے کہ نہ آپ تعریف سے ہلیں اور نہ کسی کی کرٹیسزم سے ٹوٹے. اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے. اس لیے آپ نے کام کرنا ہے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے. کسی لوگوں کی باتوں میں اس کو خوش کرنا یا ان کے لیے آپ نے کام نہیں کرنا. آپ نے اللہ کی رضا جوئی کے لیے کام کرنا ہے اور اللہ ہی کو خوش کرنے کے لیے اپنی ساری توانائیاں لگانی ہیں. جب ہم اس چیز کو فوکس میں رکھیں گے تو آپ اپنے جذبات کو کنٹرول کر سکیں. یہ سیلف کنٹرول آپ کے اندر آنا چاہیے، ضروری ہے. اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کے قابل ہوں. تو پورے رمضان ہم نے جو ہے وہ اس چیز کو اپنے اندر کرنے کی کوشش کی کہ ہم جو ہے وہ تقویٰ پہ کام کریں. ہم نیکی کے اسنس تک پہنچ سکیں کہ اصل میں نیکی ہم کس کو کہہ رہے ہیں، کون ہوتا ہے نیک، اور کس کے بارے میں کون سا کردار ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ اپنے قول میں سچے ہیں. ذالک اولئک هم الصادقون واولئک هم المتقون. یہ وہ لوگ ہیں جو تقویٰ والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں بہترین تقویٰ والا، بہترین ایمان والا اور بہترین عمل صالح کرنے والا بنائے انشاءاللہ. اسی نوٹ پر ہم اس کلاس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. دعا کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. لائٹیں بند کر دیں، پنکھے نہیں، لائٹیں بند کر دیں، ساری لائٹیں بند کر دیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم آت نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها وانت ولیها ومولاها. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہم الہمنا رشدنا. اللہم الہمنا رشدنا وعذنا من شر انفسنا. اللہم یا مقلب القلوبنا وثبت قلوبنا على دینک. اللہم وصرف قلوبنا على طاعتک. اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم رحمتک ارجو. اللہم رحمتک ارجو. اللہ ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں. اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اللہ ہمیں پلک جھپکنے کے لیے بھی اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا. وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ. اور اللہ اس کی اصلاح کر دے. لا الہ الا انت. بے شک تو ہی معبود ہے اور تیرے سوا کوئی نہیں. اللہم انا نسألک علما نافعا. اللہ ہم تجھ سے علم نافع کا سوال کرتے ہیں. ورزقا طیبا. اور تجھ سے طیب رزق کا سوال کرتے ہیں. وعملا متقبلا. اور ایسے عمل کا سوال کرتے ہیں اللہ جو قبول ہونے والا ہو. اللہم انفعنا بما علمتنا. اللہ جو ہم سیکھ رہے ہیں اللہ اس سے ہمیں فائدہ پہنچا. وعلمنا ما ينفعنا. اور اللہ وہ چیز سکھا جس سے ہمیں فائدہ پہنچے. وزدنا علما. ہمارے علم میں اضافہ فرما. اللہم اغفر لنا ذنوبنا. اللہ ہمارے گناہوں کو، تمام کے تمام گناہوں کو بخش دے.
ووسع لنا فی دارنا، اے اللہ ہمارے گھروں میں ہمارے لیے کشادگی عطا فرما دے. وبارک لنا فی رزقنا، اے اللہ ہمارے رزق میں ہمارے لیے برکت عطا فرما دے. اللہم اجعل اوسع رزقک، اے اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما. اے اللہ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک، اے اللہ ہمیں حلال سے کفایت کر دے اور حرام سے بچا لے. وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اے اللہ ہمیں اپنے فضل سے غنی کر دے اور صرف اپنا ہی محتاج رکھ اور کسی کا محتاج نہ کرنا. اللہم قنعنی بما رزقتنی، اے اللہ مجھے ایسا رزق عطا فرما کہ میں اس پہ قناعت ہو جاؤں، میں اس پہ قانع ہو جاؤں. وبارک لنا فیہ، اور اس میں مجھے برکت عطا فرما. واخلف علی کل غائبۃ لی بخیر، اور اے اللہ مجھے غیب کے خزانوں میں سے عطا فرما اور خیر عطا فرما. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا، اے اللہ کوئی بھی کام آسان نہیں سوائے اس کے کہ جس کو تو آسان بنا دے. وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت، اور جسے تو مشکل کر دے اسے کوئی مشکل کرنے والا نہیں. تو اے اللہ ہماری تمام مشکلات کو آسانی میں بدل دے. اللہم اغفر لنا ذنوبنا کلہ دقہ وجلہ اولہ آخرہ وعلانیتہ وسرہ. اے اللہ ہمارے تمام ہی گناہوں کو بخش دے، بھلے سے وہ سارے کے سارے وہ چھپے ہوئے ہوں، وہ کھلے ہوں، وہ پہلے کے کیے ہوئے ہوں یا وہ آگے والے ہوں، یا وہ سب کے سامنے کیے گئے ہوں یا وہ چھپ کے کیے گئے ہوں. اللہ سب کے سب انہیں بخش دے، یا اللہ ان سب کو بخش دے. اللہم احیینی مسکینا اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین وغلبۃ العدو وشماتۃ الاعداء. یا اللہ میں اس چیز سے ہم سب تجھ سے اس چیز کی پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ کہ ہم لوگوں کی طرف سے دبا دیے جائیں، ہم پر لوگوں کا غلبہ ہو جائے، یا یہ کہ ہم پر دشمن جو ہے وہ ہنسے. یا اللہ اس چیز سے، یا دشمن ہم پر غالب آ جائے. اللہ ہم اس چیز سے تیری پناہ چاہتے ہیں. یا اللہ کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. یا اللہ مومن قوم کو، مسلمان قوم کو اتنی طاقت اور اتنی وسعت اور اتنی دل کی مضبوطی اور ایمان کی مضبوطی عطا فرما کہ وہ کافر قوم کے سامنے ڈٹ جائے. یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما. یا اللہ ان پہ رحم فرما دے. یا اللہ غیب سے ان کی مدد کر دے. یا اللہ مسلمان قوم کو اس ایک طرح متحد کر دے. یا اللہ دنیا کی محبتیں ہمارے دل سے نکال دے. یا اللہ ہمیں آخرت کے لیے کام کرنے والا بنا دے. یا اللہ ہمیں آخرت کو فوقیت دینے والا بنا دے. یا اللہ ہمارے دل سے اس کفر کو دور کر دے. یا اللہ ہمارے دل کو توحید پر جما دے. یا اللہ دین پر جما دے، تیری اطاعت پہ جما دے، انسانی ہمدردی پہ جما دے. یا اللہ نیکی پہ جما دے. یا اللہ تقوی پہ جما دے. یا اللہ ایمان پہ جما دے. یا اللہ ہم سب پر رحم فرما دے. یا اللہ ہمارے گناہ جو ہماری نیکیوں کے آڑے آ جاتے ہیں پروردگار انہیں ہم سے دور کر دے. یا اللہ ان کے شرور کو ہم سے دور کر دے. یا اللہ ان پر ایسے انہیں دفن کر دے کہ ہم تک وہ بالکل نہ پہنچے، نہ ان کا شر پہنچے، نہ ان کا کوئی اور اثر ہم تک پہنچے. اللہ اور انہیں معاف فرما دے، درگزر فرما دے. تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اس رمضان ہم سب کو معاف کر دے. یا اللہ ہماری روزوں کو قبول کر لے. یا اللہ یہ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں جو ہم کر رہے ہیں، جو ہم کر پا رہے ہیں، کچھ نہیں کر پا رہے، بہت سے ارادے تھے، کچھ کر رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے ہیں، کچھ کر پا رہے ہیں، کچھ ٹوٹی پھوٹی ہیں. اللہ ہم سب کو قبول کر لے، اس درجے کی بنا دے. یا اللہ کہ جو تیرے پاس پہنچے تو بہت بڑی ہو اور بہت عظیم ہو. یا اللہ تھوڑے سے عمل پہ زیادہ اجر عطا فرما دے. یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں نیک بنا دے. یا اللہ ہمیں نیکی کا صحیح تصور دے دے. یا اللہ ہم تو پتہ نہیں کس چیز کو نیکی سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. یا اللہ ہمیں واقعتاً نیک بنا دے. یا اللہ ہمیں صحیح کردار اور اخلاق عطا فرما دے کہ ہم لوگوں کو تیرے دین سے جوڑ سکیں. یا اللہ ہمیں نرمی کی نعمت عطا فرما دے. یا اللہ ہمیں حکمت عطا فرما دے. ہمیں تو کچھ آتا ہی نہیں. یا اللہ
یا اللہ ہماری مدد فرما دے. یا اللہ ہم تیرے دین سے جڑنا چاہتے ہیں, اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں. یا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے دے. یا اللہ ہدایت رشد عطا فرما دے. یا اللہ ایسی عبادات کرنے والا بنا دے یا اللہ جو تجھے بہت محبوب ہو جائیں, وہ ہمیں بھی محبوب ہو جائیں. ایسی عبادتیں کریں یا اللہ کہ ہم تجھے دیکھ پائیں, تیرا چہرہ دیکھ پائیں. جنت میں تو ہم سے کہے کہ اے میرے بندے میں تجھ سے راضی. یا اللہ تو ہمیں اس حال میں اپنے پاس بلانا ہے یا اللہ کہ تو ہم سے راضی ہو. یا اللہ ہم سے راضی ہو جانا ہے یا اللہ. یا اللہ اس رمضان ہمیں اپنے پاس اپنا قرب عطا فرما دے یا اللہ. یا اللہ یا اللہ ہمیں اپنے پاس اپنا قرب عطا فرما دے یا اللہ. یا اللہ اپنا دامن پکڑا دے. یا اللہ ہمیں اپنا دامن پکڑا دے, اپنی محبت عطا فرما دے یا اللہ. یا اللہ یہ دنیا کی محبتیں, یہ چیزوں کی محبتیں, یہ اولاد کی محبت, یہ ہر چیز ہم پہ اتنی غلبہ پا چکی ہے اللہ, اسے ہمیں نکال دے. اپنی محبت میں اپنی محبت عطا فرما دے یا اللہ. نفسوں کی خواہشات کی اور بیکار لغویات کی جو محبتیں ہمارے دلوں میں رچی بسی ہیں اللہ, اس سے دل کو خالی کر دے, ایمان کو بھر دے, ایمان سے زینت دے دے یا اللہ. یا اللہ اس کفر نفاق اور فسوق کو ہمارے دلوں کو سے دور کر دے یا اللہ. یا اللہ ہمیں ان سب چیزوں سے نکال دے یا اللہ. زبان کی لذتوں سے اور سکون اور پتہ نہیں کیا کیا ہم اس دنیا میں ڈھونڈ رہے ہیں اللہ, ان سب چیزوں سے ہمیں بری کر دے کہ ہم تھوڑے پہ قناعت کرنے والے بن جائیں. یا اللہ ہم پر رحم فرما دے. یا اللہ ہم آخرت کے عوض اپنی دنیا جو ہے وہ اس کو فوقیت نہ کریں. ہم اپنی دنیا کے لیے ہم اپنی آخرت کو قربان کرنے والے نہ ہوں. یا اللہ ہم پر رحم کر دے یا اللہ, ہم پر رحم کر دے یا اللہ. ہم تیرے محتاج ہیں, ہمیں اپنے دین پر جما دے. ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر پھیر دے. ہمیں ایسی نماز, ایسے سجدے عطا کر میرے پروردگار جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. یا اللہ ہمیں ایسی نماز, ایسے قیام عطا فرما کہ جو تجھے محبوب ہو. اس رمضان ہماری مغفرت کر دے یا اللہ. ہمیں ایسا کر دے جیسے تو نے ہمیں پیدا کیا تھا یا اللہ, ایسا کر دے یا اللہ. یا اللہ ہمیں تمام کبیرہ گناہوں پر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے سارے صغیرہ گناہ جو ہے وہ جھاڑ دے. یا اللہ اس رمضان ہمیں ایسی عبادات نصیب فرمانا کہ ہم جو ہے وہ تیرے محبوب بن جائے, تو ہم سے محبت کرنے لگے یا اللہ. یا اللہ قیامت کے دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ کر ہم پر فخر کرے. یا اللہ ہمیں دیکھ کر ہمیں فخر کرے کہ ہمارے امتی تھے, انہوں نے قرآن کو تھام کے رکھا تھا, میرے مشن کو اپنے لیے آگے لے کے چلے تھے یا اللہ. یا اللہ وہ ہمیں دیکھ کر ہم پر فخر کرے, ہم سے ملاقات کا شوق کرے, ہمارے ساتھ بات کرنا چاہے. یا اللہ وہ ہمیں اپنے ہاتھ سے آب کوثر نصیب نوش دے, وہ ہمیں اپنے ہاتھ سے آب کوثر پیش کرے یا اللہ. یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے. یا اللہ ہمیں جو ذمہ داریاں ایسا امت ہمارے اوپر ہیں اللہ, انہیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں, ہماری مدد کرنے کے لیے ہمارے گھر والوں کو ہمارا سپورٹر بنا. یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے مددگار بنا. یا اللہ ہمارے آس پاس کے لوگوں کو ہمارا مددگار بنا. یا اللہ ہمیں دین پر جما دے, دین کا سچا داعی بنا دے. یا اللہ ہم اپنی اولادوں کی بہترین تربیت کرنے والے ہوں. یا اللہ ہم اپنی ایسی نسلیں پروان چڑھائیں اور ایسی نسلیں پیدا کریں اللہ کہ جو تیرے دین کے رہنما ہوں, آگے لوگ ان سے دین سیکھیں یا اللہ, اور وہ دین کو صحیح طور پہ پیش کرنے والے ہوں. یا اللہ صحیح طور پہ نیک ہوں, صحیح طور پر ان کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ. یا اللہ ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی بہترین صحبت عطا فرما, بہترین صالحین کی صحبت عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنا دامن پکڑا دے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے. یا اللہ ہم سب پر رحم کر دے. یا اللہ ہماری دنیاوی جو مسائل ہیں اور اب مشکلات ہیں جن کی وجہ سے ہم تیرے دین کی طرف توجہ نہیں کر پا رہے ہیں اللہ, ان کو حل کر دے. یا اللہ ان کو اپنے پاس سے ان پہ آسانیاں پیدا کر دے. یا یہ کہ ہمیں آسانیاں دیکھنے والا اور آسانیاں ڈھونڈنے والا بنا دے کہ ہمیں وہ مشکلات اتنی بھاری نہ لگیں.
اور اے اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا میرے پروردگار کہ جن کو اٹھانے کی ہم میں سکت نہ ہو. یا اللہ ہمارے بوجھوں کو ہم سے ہلکا کر دے. یا اللہ ہم سب پر رحم فرما. یا اللہ تیری رحمت کے محتاج ہیں اللہ. یا اللہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے اللہ ہم پر رحم کر دے. یا اللہ یا اللہ دعائیں قبول کر لے. یا اللہ دعائیں قبول کر لے. یا اللہ ہم سب کے دلوں میں جو جو جائز خواہشات ہیں اللہ انہیں قبول فرما لے. یا اللہ یا اللہ اپنے پاس سے رحمت عطا فرما. یا اللہ فرشتوں کی مائیت عطا فرما. یا اللہ فرشتوں کی دعائیں ہمارے حق میں قبول ہو. یا اللہ ہمیں فرشتوں کی دعائیں سمیٹنے والا بنا. یا اللہ ہم سب پر رحم فرما دے. یا اللہ یا اللہ صحیح معنی میں متقی بنا دے. صحیح معنی میں متقی بنا دے. یا اللہ نرمی کی نعمت اور حکمت کی نعمت عطا فرما دے. ہم سب پر رحم فرما دے. یا اللہ لیلۃ القدر عطا فرما دے. یا اللہ لیلۃ القدر عطا فرما دے. یا اللہ ایسا بنا دے کہ اس میں ہم بہترین ثواب اور اجر جو ہے وہ سمیٹ سکیں. ان لوگوں میں سے کر دے یا اللہ جو کہ ثواب اور اجر لے کر کامیاب ہوئے. یا اللہ یا اللہ ہمیں ایسا رمضان کر کے ایام عطا فرما. یا اللہ جو ہمارے دلوں پر مرہم کر دے. یا اللہ جو ہمارے عیبوں کو ڈھانپ دے. یا اللہ جو ہمارے گناہوں کو مٹانے والا ہو. یا اللہ ہمیں ایسے روزے عطا فرما ایسی عبادتیں عطا فرما جو ہمیں ہمارے کرب سے نجات عطا کر دے. اے اللہ ہمارے روزوں کو ہمارے قیام کو ہمارے عمل صالح کو قبول فرما لے. اے اللہ تجھے سے امید ہے. یا اللہ یا اللہ تو ہی ہماری امید ہے. یا اللہ تیرے بغیر بھٹک جائیں گے. یا اللہ ہمیں بھٹکنے سے بچا لینا. یا اللہ مغضوب علیہم نہ کرنا. یا اللہ سب سیکھنے کے بعد سب بھول بھال کر ہم اپنی دنیا میں نہ مگن ہو جائیں. یا اللہ تیرے دین پر کام کرتے رہے. تیرے دین کے لیے ہم کھڑے ہو جائیں. ایسا بنا دے. یا اللہ تیرے دین پر جمے رہیں. یا اللہ اور اللہ تیری ہی امید ہے. تو ہی عطا کرنے والا ہے. یا اللہ تو ہمیں عطا کر دے. اپنے دین کی سربلندی ہمیں عطا کر دے. یا اللہ تجھ سے ہی ہم دعا کرتے ہیں. اللہ تو ہم سے ہماری دعاؤں کو قبول کر لے. یا اللہ تو ہماری شہرک سے بھی قریب ہے. ہمارے دلوں میں اٹھنے والی تمام حاجات کو تو جانتا ہے. تو وہ چیزیں بھی جانتا ہے جو ہم تجھ سے مانگتے ہیں اور وہ چیزیں بھی جانتا ہے جو ہم تجھ سے نہیں مانگ رہے لیکن ہمارے دل ان پہ بے قرار ہیں. اللہ ہماری ایسی بے قراریوں کو ہمیں راحتوں میں بدل دے. ایسی بے قراریوں کو اللہ تو ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے. اللہ اگر وہ ہمارے لیے حق میں اچھی ہیں اللہ تو انہیں ہمیں عطا فرما دے اور اگر اچھی نہیں ہیں اللہ تو ہم سے دور کر دے. یا اللہ اور ان کے اوپر ہمیں صبر کرنے کی اور ان کے اوپر اجر پانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو رحیم ہے ہم پر رحم فرما دے. یا اللہ تو کریم ہے. یا اللہ ہمیں بھی عزت والا بنا دے. یا اللہ تو نے ہمیں بہترین تخلیق پہ پیدا کیا ہے. یا اللہ ہمارے اخلاق کو بہترین کر دے. ہمارے اخلاق اور ہمارے کردار کو بہترین کر دے. یا اللہ یا اللہ ہم کمزور عورتیں ہیں اللہ ہمارے لیے معاون مقرر فرما. ہمارے لیے معاون مقرر فرما. یا اللہ ہمارے مددگار ہمارے شوہروں کو ہمارے بھائیوں کو ہمارے بیٹوں کو ہمارے باپوں کو بنا. یا اللہ ہمارے لیے ہمارے دین میں معاون بنا ان کو تاکہ ہم دین پر اچھی طرح کام کر سکیں اس پر ہم عمل کر سکیں اور اس کو تیرے لیے آگے پھیلا سکیں. یا اللہ ہمیں بہترین داعی دین بنا دے. اللہم بلغنا فیہ لیلۃ القدر وجعلنا فیہ ممن فاز بالثواب والعجر. اللہم اجعل ایام رمضان جابرا للقلوب وساترا للعیوب وماحیتا للذنوب ومفرجتا للکروب. اللہم تقبل صیامنا وقیامنا وصالح اعمالنا. اللہم انت الرجاء اللہم انت الرجاء اللہم انت الرجاء ومنک العطاء ومنک العطاء وإلیک الدعاء وإلیک الدعاء. یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا.
یا اللہ ہمیں شکر کرنے والا بنا، یا اللہ ہمیں صبر کرنے والا بنا، یا اللہ ہمیں متقی بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ جتنے لوگوں کی اولاد نہیں ہے اللہ ان سب کو اولاد عطا فرما، اپنے پاس سے صالحین میں سے اولاد عطا فرما، یا اللہ انہیں بے وارث نہ چھوڑ، یا اللہ ان کے لیے وارث عطا فرما دے، یا اللہ جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہے اللہ ان کے لیے جوڑے منتخب کر دے، یا اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دے، یا اللہ ان سب پر رحم فرما دے، یا اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔